बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह जी डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिन पर बातचीत करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज का जो पहला टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। जब भी हम बात करते हैं कि एक इंसान अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किस तरह से ग्रूम हो सकता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसकी ग्रूमिंग कितनी ज़रूरी है, उसकी प्रमोशन और उसकी जो है वो तरक्की कितनी ज़रूरी है, इसके लिए उसे कितनी एफर्ट करनी है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और जब हम तरक्की की बात करते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब हम चाहते हैं एक इंसान जो है वो ग्रूम हो, प्रोग्रेस करे, तो फिर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ एफ़र्ट्स करे, कुछ ऐसी चीज़ों को जो है वो एक्सपीरियंस करना सीखे जो कि उसके प्रोफेशन के हवाले से बहुत ज़रूरी हैं। तो अपने करियर के हवाले से जब भी कोई इंसान कंसर्न्ड होता है, इसमें ग्रूमिंग चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है, तो उसके लिए कितना ज़रूरी है कि वो नए तजुर्बात करे, यानी कि कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना सीखे। इनको करने के लिए कितनी एफ़र्ट करनी है, किस तरह से जो है वो मैनेज करनी है, ये प्लानिंग करनी है कि वो प्रोग्रेस करना चाहता है, वो अपने प्रोफेशन में तरक्की करना चाहता है, वो ग्रूम होना चाहता है, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बढ़ना चाहता है, आगे जो है वो जाना चाहता है, तरक्की करना चाहता है बेसिकली। तो फिर उसके लिए कितना ज़रूरी है कि वो इन तमाम तर चीज़ों पर गौर करे कि वो नए तजुर्बात और नए मुशाहिदात की बिना पर तरक्की करे। जब वो ऑब्ज़र्व करता है चीज़ें, जब वो एक्सपीरियंस करता है चीज़ें, यकीनन वो कुछ सीखता है, कुछ समझता है और वही चीज़ें उसके आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अपने करियर के दौरान इसके मनफी नताइज क्या होते हैं जब भी हम कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, जब कुछ नया करने जा रहे होते हैं या फिर एक नए तरीके से ख़ुद को ग्रूम करना चाहते हैं, इसके मुस्बत जो है वो असरात क्या हैं वो भी हम जानेंगे। और कितना ज़रूरी है कि इन दोनों इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया जाए कि क्या नेगेटिविटी वो प्रमोट कर रहा है, क्या ऑप्ट कर रहा है वो, और इसके साथ साथ उसके लिए कितना पॉजिटिव है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, कुछ नया एक्सपीरियंस करे, ग्रूम करने की कोशिश करे, आगे से आगे जाने की एक जस्तजू अपने अंदर डेवलप करे। तो जी इसके हवाले से इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है कि जब हम बात करते हैं कि अपने शौक़ को, अपनी जस्तजू को, अपने इंटरेस्ट को अपना प्रोफेशन बनाएं, ये किस कदर ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ये देखें कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो हालात व वाक़यात है, जो हमारी पर्सनल कैपेसिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने शौक़, अपने एप्टीट्यूड, अपने तमाम तर इंटरेस्ट लेवल्स को सामने रखते हुए एक ऐसा प्रोफेशन ऑप्ट करें, एक ऐसे प्रोफेशन में जाएं, कि ऐसे पेशे को चुनें जो कि हमारे इंटरेस्ट से मुताबिकत रखता हो, मैच करता हो। ये जो समाजी मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, शायद इसके पीछे लैक ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है कि हम अपने प्रोफेशन से इंसाफ करना तो चाहते हैं उससे जिससे हम मुंसलिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं अगर वो हमारा शौक़ नहीं है, अगर वो हमारा पैशन नहीं है, अगर वो हमारी जस्तजू और हमारा इंटरेस्ट और हमारा एप्टीट्यूड नहीं है, तो यकीनन बहुत सारे समाजी मसाइल भी जन्म लेते हैं और इसके साथ साथ हम ग्रूम नहीं करते, हम तरक्की नहीं करते। ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए कि वो अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए और अपने मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ये देखे कि कौन सा प्रोफेशन, कौन सी फील्ड उसके लिए बेहतर है, जिसके अंदर वो एक्सेल कर सकता है और जिसको उसके लिए चुनना या उसका इंतखाब करना ज़रूरी है। ये कैसे कर सकते हैं, ये फ़ैसला करना कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल है, इस पर भी इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। और आपसे भी कहेंगे कि अगर आप इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या फिर कोई सजेशन आपके माइंड में हो, तो लाइव कॉल्स करके आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तान जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से तारुफ कराते हैं और जी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोफेसर अकीला आसिफ, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
थैंक यू एंड वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अकीला आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान को भी आप सब जानते हैं, वो भी हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, कॉलम निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं, अहमद सगीर साहब, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सगीर साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। आज के तीसरे मेहमान को भी खुशामदीद कहेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ जी, मोहम्मद हाशिम, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हाशिम, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी अकीला साहिबा से। अकीला, क्या कहना चाहेंगी आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जब हम ये देखते हैं कि हम तरक्की करना चाहते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, अपने प्रोफेशनल अगर हम बात करें तो प्रोफेशनली भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रूम होना सीखें, प्रोग्रेस करना सीखें। बहुत ज़रूरी है कि हम नए एक्सपीरियंसेस करें। कितना जो है वो हम इस पर टाइम रखते हैं या फिर हम इसकी गौर व फिक्र के लिए किस तरह से कंसर्न होते हैं और कितना होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है और आम तौर पे जो है इस पे लोग जो है बात नहीं करते कि ये कितना ज़रूरी है इस पे सोच विचार, क्योंकि ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझने के लिए ये बड़ी अहम बात है कि आपके ख़यालात बिल्कुल क्लियर हों। लेकिन ये तो एक मैच्योर लेवल पे होता है। ठीक, बच्चे के लिए जो ज़िंदगी के इब्तदाई फ़ैसले होते हैं वो माँ बाप को करने होते हैं, इसलिए मैं वहाँ से ही शुरू करूँगी कि सबसे पहले तो ये है कि एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बहुत अच्छी मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है। और मनसूबाबंदी जो है वो शायद बच्चे के जब पैदाइश से लेके आप जब तक वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो है वो उसके बारे में सोचें कि उसके लिए क्या फ़ैसला अच्छा है, क्या फ़ैसला अच्छा नहीं है। लेकिन उसको इतनी अहमियत भी ज़रूर दें कि उससे पूछ लिया जाए, और ये नहीं कि आप कहें कि टीनेजर से ही पूछा जाए, आप छोटे बच्चों को भी उनके छोटे छोटे फ़ैसलों में शामिल करें, क्योंकि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि बच्चे की जो ज़हनी नशोनुमा है और जो उसके आइंदा ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात या किरदार साजी या शख्सियत साजी होती है, उसमें उसकी ज़िंदगी के पहले 3 साल बहुत अहम होते हैं। और ये इसमें आपको बच्चे को सबसे पहले तो देखें, माँ की गोद जो है वो बच्चे के लिए पहली दरसगाह है, और 3 साल तक तो ज़ाहिर है बच्चा माँ के साथ ज़्यादा अटैच्ड होता है। उसके बाद का जो स्टेज आती है वो स्टेज है जिसमें बच्चे की माँ के अलावा जो है फैमिली के लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। इस मरहले पे भी जो बड़े लोग हैं, जो घर के बड़े अफराद हैं, उनका बड़ा रोल होता है, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों का बहुत रोल होता है। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को इसी वजह से पसंद करती हूँ कि आपके जो बुज़ुर्ग हैं बहुत सारी ऐसी बातें आपके बच्चों को सिखा देते हैं, जो कि जैसे प्रोफेशनल मदर्स जैसे ख़ास तौर पे जो कहीं माएँ बाहर काम करती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप दफ्तरों में ही काम करें, माएँ जो हैं देहातों में भी बाहर जाती हैं और काम काज में मसरूफ़ होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी महारतें हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अखलाकियात ख़ास तौर पर वो जो है वो बुज़ुर्गों से सीखते हैं। तो इसमें आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने होते, सिर्फ आपको थोड़ा सा बुजुर्गों का ख्याल रखना होता है, उनको इज्जत देनी होती है, और क्योंकि वो भी बच्चों को अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की बिना पर सिखा रहे हैं। इसमें जो आपने इस्तेमाल किया लफ्ज़ तजुर्बा, ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने बात शुरू की मनसूबाबंदी से। देखिए, मनसूबाबंदी अच्छी नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक कि आपके तजुर्बात उसमें शामिल ना हो। देखें, जो सादी मनसूबाबंदी होती है, जो सिंपल ज़िंदगी की जो आम रूटीन है आम लोगों की, उसमें तो शायद तजुर्बा ना भी हो तो आपका काम चल जाए या आप कोई कुछ नया कर लें। लेकिन जो पेचीदा मनसूबाबंदी होती है, जिसमें कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के आपको फ़ैसले करने हैं, मुल्क की सतह पे फ़ैसले करने हैं, बड़ी कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करना है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तजर्बाकार लोगों की ज़रूरत होती है। तालीम की अहमियत अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ आपके जो तजर्बात होते हैं ज़िंदगी के, वो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप जो है बेहतर मनसूबाबंदी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक मिसाल दूंगी कि एक दफ़ा बचपन में हमें कहानी सुनाया करते थे कि एक दफ़ा रेत पे कुछ लोगों को एक निशान मिला। उन्होंने कहा, जी ये किस चीज़ का निशान है? तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। उन्होंने एक अक्लमंद बंदे को बुलाया, अपने जो उनके एरिया में मशहूर था कि बड़ा अक्लमंद है, उसको बुलाया। तो उसने कहा कि ये जो निशान है ये या तो पाँव का है, ऊँट के पाँव का है, या फिर ये सेब का है। अच्छा।
اب دیکھیں یہ کتابیں بتاتی ہیں آپ کو، یہ جو ویژن ہے یہ آپ کو کتاب دیتی ہے، لیکن جو تجربہ، جو آئی وٹنس ہے، یہ جو زندگی میں اپنے اوپر آپ کی گزری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہیں وہ زیادہ ٹرو ہوتی ہیں اور اس پہ آپ زیادہ انحصار کر سکتے ہیں. اس لیے کہوں گے کہ پیچیدہ جو منصوبہ بندی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تجربے کو اہمیت دیں. بالکل ایسا ہی ہے، تجربات کی بنا پر جو ترقی ہوتی ہے یقیناً وہی اصل ترقی ہے. صغیر صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس ڈسکشن میں؟ کتنا ضروری ہے ترقی کے لیے نئے تجربات کرنا، ایکسپیرینس کرنا چیزوں کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو تجربات جو ہے وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں، دوسرے تجربات جو ہیں وہ مشاہداتی تجربات ہوتے ہیں، سائنٹیفک تجربات ہوتے ہیں، صحیح، جس کی بنیاد پہ جو ہے آپ ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ ایک تھیسس بنتا ہے، جس کے اگینسٹ پھر اینٹی تھیسس آتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سینتھسس جو ہے اس میں سے نکلتا ہے. اس طرح جو ہے ایک پروسیس ہے جو سوسائٹی کا وہ چلتا رہتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ تجربات کے متحمل ہیں، یہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک ایسا ملک جو مطلب ہے کہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ہم کتنی پرسنٹ جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم بجٹ ہمارا کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارا بجٹ جو ہے پاکستان کا وہ کوئی 0.236% ہے ٹوٹل جی ڈی پی کا، ویئر ایز امریکہ کا جو بجٹ ہے جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ وہ لگا رہے ہیں وہ 598 بلین US ڈالرز ہے، 598 بلین. اچھا چائنا دوسرے نمبر پر ہے، چائنا جو ہے وہ 621 بلین US ڈالرز جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ جاپان ہے، وہ کوئی 172 بلین US ڈالرز جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. اور آپ حیران ہوں گی کہ پوری دنیا کے اندر جو گلوبل سپینڈنگ ہو رہی ہے ریسرچ پہ اور ڈیولپمنٹ پہ وہ 1.7 ٹریلین US ڈالرز ہے. اور صرف 10 ملک ایسے ہیں جو کہ 80% جو ہے اس ساری اس کا جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اتنا بڑے لیول پہ جب دنیا، اب ہم اس میں کیا ہیں، ہم تو بالکل ایک آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہم لوگ جو ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بات دینی ہے چائنا کو دینی ہے یا ہم نے امریکہ کو دینی ہے، اور ہم مثالیں بھی ان کی دیتے ہیں اور ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم تو کہیں پہ بھی سٹینڈ ہی نہیں کرتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ، دوسری ہوتی ہے آپ کی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ جو ہے. ہم نے اس میں ایک ہوتی ان ایون اینڈ کمبائنڈ ڈیولپمنٹ. اچھا ان ایون اینڈ کمبائنڈ ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ مثلاً یہ ہے کہ آپ نے پلازا بنا لیا لیکن آپ نے وہاں پہ نیچے پارکنگ نہیں دینی. آپ ذرا چلے جائیں پاکستان میں آپ کو بے تحاشا پلازا نظر آئیں گے لیکن پارکنگ نظر نہیں آئی ہے. اچھا یہ ایک ان ایون اینڈ کمبائنڈ ڈیولپمنٹ. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے ایٹم بم بنا لیا، وہ جو یورینیم جہاں سے نکلے گا اس کو کھچروں پہ اور اونٹوں پہ لاد کے لے کے آتے ہیں. تو یہ ایک ان ایون اینڈ کمبائنڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کے ہاں آپ نے ایک خاص قسم کی ترقی کر لی لیکن جو بہت ساری اور ترقی جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ نہیں کر پا رہے آپ. لہٰذا آپ کو پہلے اس کو ایونٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کی طرف لے کے آنا ہے. پھر دوسری چیز ہوتی ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ پہلے MDGs ہوتے تھے UN کے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، اب اس کو انہوں نے SDGs کر دیا اور ان کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہے اپنے سسٹینیبلٹی لے کے آنی ہے اس کے اندر، یہ لمبے عرصے کے لیے چلیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی اتنے ہی حاصل ہوں جتنے کہ وہ چاہ رہے ہیں. اچھا ہمارے ہاں اللہ کے حکم سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. ہم آج شروع کرتے ہیں اگلی حکومت آئے گی بند کر دے گا، ضرورت نہیں ہے اس کی. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یار 20 سال کے بعد ہماری یہ نسل جو ہے یہ یہاں پہ پہنچے گی تو اس کے بعد اس نے آگے کہاں چلنا. اچھا باتیں ہوتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کی طرف جب آتے ہیں تو پھر وہاں پہ سب کچھ اگنور کر دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ کرپٹ ہونا لوگ تو میرا خیال گزارا ہو جائے گا. دنیا میں کرپشن انڈیکس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم جو ہے وہ 62-63 نمبر پر ہیں. اس کا مطلب 62-63 ملک ہم سے بھی اوپر ہیں، آگے ہیں. بالکل جاپان ایک ایسا ملک ہے مجھے اتفاق ہوا ہے وہاں پہ دیکھنے کا جانے کا، تو وہاں پہ سم ٹائم 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد سال بعد حکومت تبدیل ہو جاتی ہے کرپشن کی بنیاد پہ. لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اپنی باقی چیزیں نہیں چھوڑی. سو کرپشن جو ہے کرپٹ کے ساتھ شاید گزارا ہو جاتا ہے، انکمپیٹنٹ لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. یہ کرپٹ بھی ہے، انکمپیٹنٹ بھی ہے، نااہل ہے، نالائق ہے. اچھا جب نااہل آدمی کو آپ بٹھا دیں گے کسی چیز پہ تو وہ پیسے کھا بھی جائے گا اور جو لگائے گا مطلب کہ آپ کا برج گر جاتا ہے،
آپ کے یہاں اسکول جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں, آپ کے یہاں ہاسپٹل بنتے ہیں تو اس کے اندر جو وہ گھوسٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر جاتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے یہاں کوئی بھی چیز کوئی بھی آپ چیز خریداری کرتے ہیں, اس کے اندر پیسہ بھی کھا لیتے ہیں, جو چیز خریدتے ہیں وہ بھی کسی ناکام ہوتی ہے, اور کھانے سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آپ کو پتہ تڑپ رہے ہوتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں. سو کرپٹ بھی ہیں, نااہل بھی ہیں. لہٰذا آپ نے دیکھنا یہ کہ کیا آپ نے اس سارے سینیریو کے اندر جو ہے آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنا ہے یا آپ نے انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنا ہے. آپ نے عمارتیں بنانی ہیں, سڑکیں بنانی ہیں, پل بنانے ہیں, یا آپ نے لوگوں کو ان کی ترقی جو ہے وہ کرنی. دیکھیں آپ لوگوں کو تعلیم دے دیں, یقین کریں لوگ اپنے لیے باقی معاملہ سارے کر لیں گے. مجھے تونیزیا جانے کا اتفاق ہوا. تیونس جو ہے وہ دنیا کا بہت کوئی امیر ملک نہیں ہے, ہمارے جیسا ہی ایک جو ہے وہ, لیکن وہ سارے پڑھے لکھے, وہاں پہ جو ایجوکیشن ریشو ہے ان کو 99% ہے, چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ چاہے بیٹا ہے یا بیٹی اگر تعلیم نہیں دیں گے تو ہم آپ کو اندر کر دیں گے. لہٰذا تعلیم بڑی بنیادی چیز ہے وہاں پہ. انہوں نے اپنی 99 اور 100% ایجوکیشن کر دی ہے. تو آپ سڑک پہ جاتے ہیں, آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ آپ کو مٹی نظر نہیں آتی, آپ کو اس طرح کی جو کوڑا کرکٹ ہمارے یہاں پھینکا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. وہاں پہ لوگ جو ہے وہ گاڑی لگائیں گے تو یہ دیکھ کے لگائیں گے کہ دوسرے کی گاڑی نکلنی ہے. تو جب آپ کے یہاں تعلیم نہیں, ایجوکیشن نہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہے, تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ رش, بے ہنگم, اچھل کود, بے راہ روی, عجیب سے مسائل وہ آپ کو لوگوں کے اندر نظر آتے ہیں. یقیناً ایسے ہی ہے, اور وہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں نظر آتا ہے کہ ایک انتشار کی کیفیت ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ترقی کرنا چاہ رہے ہیں, اوور آل معاشرے کی گرومنگ کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے, اس کی ترقی کے لیے ہم کردار ادا کریں, یا پھر اپنی ملک کی ترقی میں ہمیں کردار ادا کرنا ہے, اس کی سوچ ہم ڈیولپ کریں. ہاشم, اس ڈسکشن میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اوور آل ہم ترقی کو بھی ڈسکس کریں اور انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی ڈسکس کریں. دیکھیں, انفرادی ترقی اور معاشرتی ترقی کے لیے اس کا دار و مدار ہی تجربات پر ہے. اگر ہم اپنے نظر ڈالیں تو شروعات جب ہوتی ہے, بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو یہ اس کے تجربات ہیں جو وہ گرتا ہے. لیکن آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی, شارٹ کٹس کی وجہ سے ہم لوگ تجربات سے ڈرنے لگتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ کوئی نقصان ہو جائے گا. جبکہ بزنس مین کہتے ہیں کہ جب تک آپ نقصان نہیں کرتے تو آپ ایک کامیاب کاروباری انسان نہیں بن سکتے. تو یقیناً تجربات تو بہت ضروری ہیں. اب یہ ڈیسائیڈ کرنا کسی حد تک پیرنٹس کا بھی کام ہے جب تک بچہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو جاتا, اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس اپنے جو ان کا گھر کا سسٹم ہے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ بچہ بھی ان کے ساتھ فیصلوں میں شامل ہو, چھوٹے چھوٹے فیصلے سے لے کے پھر وہ آگے جا کے اپنی زندگی کے فیصلے کرے گا, اس ملک کے لیے فیصلے کرے گا. تو یقیناً تجربات کا تو ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نیا کچھ ایکسپیرینس کرنے سے, کوئی نیا تجربہ کرنے سے ڈرتے ہیں, کتراتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو چل رہا ہے, میجورٹی کی بات کروں گی, جیسا چل رہا ہے چلنے دو, کچھ نیا کریں گے تو نقصان فیس کریں گے, پتہ نہیں ہم ایکسل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, ہم تو جیسے چل رہے ہیں ویسے ٹھیک ہے. کیا یہ رویہ اب درست ہے؟ بالکل یہ رویہ درست نہیں ہے. اس کی اگر ڈیٹیل میں جائیں تو بہت لمبی بحث چھڑ جاتی ہے, لیکن شاید آپ سب اتفاق کریں گے کہ ہم میں کہیں نہ کہیں یہ چیز انجیکٹ کی گئی ہے کہ ہم تجربات سے ڈر رہے ہیں, ہم نئی چیزوں کو کھوجنے سے ڈر رہے ہیں. جبکہ دیکھا جائے تو انسان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ وہ تجربات کرے, وہ تحقیق کرے. قرآن میں اس کا صاف ذکر ہے کہ وہ تحقیق کرے, اور ہر انسان کو پھر ایک چیز کمپیریزن بھی بیچ میں آتی ہے کہ ہم کمپیئر کرنے لگتے ہیں, جبکہ انسان کمپیریزن کے لیے پیدا نہیں ہوا. ہاں ایک اپنے آپ موازنہ تب کرے انسان, کسی حد تک کرے, لیکن نہیں کہ بھائی ایک بندے نے اس فیلڈ میں ترقی حاصل کی ہے تو مجھے بھی یہی کرنی ہے. نہیں, فنگر پرنٹ انسان کا کہہ رہا ہے کہ آپ یونیک ہیں. تو میرے خیال میں تو ہر بچے کو, ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کچھ نیا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اچھا, یہ جو دیکھا دیکھی والی بات ہے کہ ہم کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں, کمپٹیشن میں پڑ جاتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہاشم نے کی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن ڈیولپ کر لیا جاتا ہے. ایون ایک گھر میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں بڑا بھائی کیا کر رہا ہے, بڑی بہن کیا کر رہی ہے, اس کے جیسا بنے. ہم خود کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا ہماری انڈیویجول کیپیسٹی میں گروم کرنے کی چیزیں ہیں, ہم ان کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں, ہمیں ترقی کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی ہے. ہم یہ تو نہیں دیکھتے, لیکن ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. ہاشم, آپ نے بہت اچھی بات کی, اور شاید اسی لیے کہ ہم اس طرح سے ترقی نہیں کر پا رہے جیسے کہ دوسرے ممالک کریں, یا ہمیں جیسے ترقی کرنی چاہیے تھی. بالکل, دیکھیں یہی وجہ ہے کہ پتہ نہیں کب سے یہ چلتا آ رہا ہے, لیکن اب ہمارے والدین بھی وہ بھی کمپیریزن گیم میں آ جاتے ہیں. جب کمپیریزن گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر بچے کو وہ نہیں کرنے دیا جاتا جو وہ چاہتا ہے کہ میں کروں.
یا جس طرح ہمارا اگلا ٹاپک ہے آج کا کہ ہم نے اپنی فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے تو بچے کو نہیں کرنے دی جائے گی، کیونکہ پیرنٹس یہ کہیں گے کہ میرے دوست کے بیٹے نے تو وہ تو وکیل بنا ہے، اب تم نے وکیل ہی بننا ہے، وہ کامیابی، تم بھی اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم بھی اسی کے پیٹرن پہ، اسی ٹریک پر، اسی کی ڈائریکشن کو فالو کرو. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ترقی کرنے سے روکتی ہیں. انڈیویجول کیپیسٹی میں بات کریں گے، معاشرتی ترقی کو بھی ڈسکس کریں گے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے لیے کردار ادا کریں، معاشرے کی ترقی کا سوچیں، ملک کی ترقی کے بارے میں غور کریں، اور پھر اس کے اندر ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی ہوگی، کیا سٹیپس ہیں جو فالو کرنے ہیں، اس پر مزید بھی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. بیک سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم یہ جان رہے ہیں کہ ترقی کے لیے تجربات کیوں ضروری ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، اور کریئر کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک انسان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، پرسنل گرومنگ کی بات کرتے ہیں، انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کی گرومنگ کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے یا اس کی پروگریس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے آگے جانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر تجربات کی کیا منفی اثرات ہیں، کیا مثبت اثرات ہیں، ان کو ہم کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں، بیلنس کر سکتے ہیں، اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. اور آپ سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں ہمارے مہمانوں سے، یا پھر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو تو لائیو کالز کر کے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. عقیلہ، آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی تعلیم کے حوالے سے. تعلیمی ہم جب سیکٹر کی بات کرتے ہیں، تعلیم کے جب ہم میدان کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی گرومنگ کی بہت گنجائش ہے. ہم اس طرح سے نہیں گروم کر پا رہے تعلیمی میدان میں، اس طرح سے نہیں ڈیولپمنٹ کی جا رہی. ریسرچ کی جب بات کرتے ہیں تو بڑا ریسٹرکٹڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم پیریڈ ہے، یا پھر ہمارے پاس بہت کم ٹائم ملتا ہے کہ ہم کسی طرف جائیں، ریسرچ کے میدان میں جائیں. ایکسل کرنا چاہتے بھی ہیں جو لوگ، وہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہوتے. بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت ساری ہرڈلز ہیں. تجربے کی بنا پر اگر ہم بات کریں، تجربات نہیں کرنے دیا جاتا. وہاں پہ بھی شاید یہی اسٹریٹجی ہے. میجورٹی کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں جو جیسا چل رہا ہے، جو پہلوں نے کر دیا اسی کو لے کے آگے چلیں، بس اسی سے استفادہ کریں. نیا کر کے کیا کرنا ہے، اس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو بس جو پہلے سے ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، اسی کو ایز اٹ از فالو کریں. چاہے میتھڈالوجی کی بات کر لیں، وہاں پہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں. یا پھر اگر کوئی کچھ نیا کرنا چاہتا بھی ہے تو بھی رکاوٹ آ جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اوور آل ڈسکس کیجیے گا. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے نا، تعلیم کا جو نظام ہے، وہ ہمیں لائف سکلز سکھاتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ بات ہوئی جاپان کی یا انگلینڈ کی یا یورپ کی یا باقی جگہوں کی. مجھے وہاں پہ رہنے کا اتفاق ہوا ہے اور میں نے تقریباً ساؤتھ ایشین سارے کنٹریز کو بھی وزٹ کیا ہے، یورپ بھی سب دیکھا ہے. تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ وہاں بچے کو، خاص طور پہ جاپان کی اگر ہم بات کریں، وہاں پہ بچے کو پہلے 10 سال میں یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ تم نے زندہ رہنے کے لیے بیسک نیڈز تمہاری کیا ہیں. بالکل ایسے کھانا بنانا تک اس کو بتا دیا جاتا ہے. فن لینڈ کی مثال جی، فن لینڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو یہ ایسے ہماری جو ایجوکیشن ہے نا، اس میں جو بیسک سکلز ہیں نا، وہ بچوں کو ضرور سکھانی چاہیے. ایٹ لیسٹ انہیں زندہ رہنے کا طریقہ آئے، صحیح، تاکہ وہ ایک متوازن شخصیت کے روپ میں جو ہے ایک ذمہ دار شہری بن سکیں. پھر اس کے بعد آپ نے بات کی ہے کہ جی ہماری جو تجربات، جو ریسرچ ہے، جو اس میں بھی ہم پیچھے ہیں. اس میں بات دراصل یہ ہے کہ ہم ابھی بھی جو ریسرچ ہو رہی ہے، وہاں پہ جو مغرب میں ریسرچ چلتی ہے وہ باقاعدہ پلان کرتے ہیں. میں نے منصوبہ بندی کی بات کی ہے. وہاں پہ یونیورسٹی انڈسٹری کی کولیبریشن ہوتی ہے. وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کو اس وقت کس شعبے میں تحقیق کی ضرورت ہے، اور وہ یونیورسٹیز کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں کا جو پروفیسر ہوتا ہے وہ اس لیے اتنا باعزت ہوتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کما کے لانا ہے اور یونیورسٹی کو چلانا ہے، اور اس کا انڈسٹری کے ساتھ بڑا اسٹرانگ لنک ہوتا ہے. ٹھیک. اب یہاں پہ جو ہے وہ صورتحال انفارچونیٹلی بدقسمتی سے نہیں ہے. یہاں پہ ہم صرف امپورٹڈ سسٹمز کو ہم نے ابھی تک فالو کیا ہے، یہ جانے بغیر کہ یہ امپورٹڈ سسٹمز جو ہیں، چاہے وہ ہائر ایجوکیشن کا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، کیا وہ ہمارے معاشرتی ضروریات کو یا معاشی ضروریات کو پورا کرتا ہے یا نہیں کر رہا. وہ کون سے شعبے ایسے ہیں جس میں اس وقت ہمیں اسکلڈ مین پاور کی ضرورت ہے.
या वो कौन से शोबे ऐसे हैं जहाँ पे हमें तहकीक की ज़रूरत है, क्योंकि तहकीक जो है, हम कहते हैं जी इम्पैक्ट फैक्टर, जर्नल में आपकी रिसर्च पब्लिश हो, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, वो असरात, वो आपकी तहकीक का वो असर जो माशरे में नज़र आए, ठीक है, वो किसी भी शोबे में, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस में भी होता है, वो सोशल साइंसेस में भी होता है। तो इम्पैक्ट फैक्टर जो है उस वक्त तक वो रिसर्चेस जब तक आप नहीं करेंगे, आप अपने माशरे की तखमीना नहीं लगाएंगे कि आपको कहाँ ज़रूरत है, किस चीज़ जड़ तक नहीं उसमें फिर वही बात आ जाती है कि बेहतरीन मनसूबा बंदी की ज़रूरत है, और बेहतरीन मनसूबा साजी के लिए आपको तजर्बाकार लोगों की ज़रूरत है। आप कहें कि सिर्फ आप एक रिसर्च की हाईएस्ट डिग्री आप ले आएँ और उसके बाद आप उनको बिठा दें, तो अगर किसी ने तजुर्बा नहीं किया हुआ, वो उस तजुर्बे की कड़ी आजमाइश में से नहीं गुजरा हुआ, तो वो सही फैसले लेने में, क्योंकि जब मनसूबा बंदी हो जाती है तो फिर उसके बाद मनसूबा साजी के बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, कि आपने आगे जो है आपने डिसीजंस कैसे लेते हैं, आपने फैसला साजी आपने कैसे करनी है। तो ये जो फैसला साजी का मरहला है, ये भी बड़े ही तजर्बा और महारत मांगता है, ये भी बड़ी टैक्टफुल जॉब है। सही। ज़िंदगी के सादा जो आपके अवामिल हैं, जो रूटीन लाइफ, उनमें तो शायद ये इतनी अहमियत ना रखे, लेकिन जैसे कि यहाँ पे बात हुई कि हमने नेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज़ बनानी है, या जो हमने अपनी मुल्क की आबादी को या मुल्क के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने पॉलिसीज़ मुरतब करनी है, उसमें जब तक हम ये बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी करेंगे, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल है कि हम एक मुतवाज़न जो है सिस्टम दे सकें, क्योंकि बेहतरीन मनसूबा साजी, बेहतरीन फ़ैसला साजी जो है वो आपको लीड करती है, आपको रास्ता दिखाती है कि आपने किस तरीके से एक सिस्टम डेवलप करना है। बिल्कुल ऐसे अखिला, ये तो काम पॉलिसी मेकर्स का या स्ट्रैटेजीज जो बना रहे हैं उनका है, लेकिन उनको ये कौन बताएगा कि यहाँ पे इस सेक्टर में, अगर रिसर्च की बात कर लें, इस पार्ट पे जो है वो रिसर्च करने की ज़रूरत है, इस सेक्टर में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे और लोगों की खपत की ज़रूरत है कि लोग आएँ, रिसर्च करें और रिसर्च और तजुर्बात की बिना पर इसमें ग्रूम करें, आगे जाएँ, ये कौन बताएगा? देखिए, इसके लिए हमारे पास दोनों तरह की मिसालें मौजूद हैं। अगर मजहबी लिहाज से देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काउंसिल ऑफ एल्डर्स बनाई थी, मजलिस शूरा बनाई थी। आप अपने माशरे में से उन लोगों को जो तजर्बाकार लोग हैं, जो कि आपको साहिबुर राय लोग हैं, हर बंदा साहिबुर राय नहीं होता, साहिबुर राय की ख़ास पहचान होती है, तो अगर साहिबुर राय लोग हैं उनको आप ले लेते हैं और आप एक ऐसे, और वो ऐसे लोग लेने हैं, ईरान की भी मिसाल है, वो मॉडल है आपके सामने कि वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कोई ओहदा नहीं चाहिए होता, जिनको कोई पैसे नहीं चाहिए होते, सादे से घर में रहते हैं, लेकिन मुल्की सतह पे फैसलों में हिस्सा लेते हैं। हमें ऐसे लोगों को अपने माशरे में से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। दूसरी तरफ आप अगर दुनिया की मिसाल लेते हैं तो आप ये देखें कि अमेरिका का सदर जो है अपनी काबीना कैसे बनाता है, वो लेता है यूनिवर्सिटीज़ में से बेहतरीन एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट लेता है, वो लेता है कि IR के एक्सपर्ट्स लेता है, वो बेहतरीन फ़ौजी जो तालीम देते हैं उन इदारों में से लोगों को उठाता है। तो इस वजह से उसके लिए पॉलिसी बनाना और उस पर अमल दरामद करना आसान होता है। तो हमारे सामने दोनों तरह की मिसालें मौजूद हैं कि आपने केस स्टडीज़ आप पढ़ते हैं, आप दूसरे मुल्कों की केस स्टडीज़ पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल बिज़नेस के लिए। तो देखें, अब दूसरे मुल्कों में जो बिज़नेस डेवलप हुआ है वो तो आपका नहीं है ऑप्शन, आपके तो यहाँ हालात मुख्तलिफ हैं, आपका रॉ मटेरियल ही मुख्तलिफ है। हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो आप बताएं कि इस वक्त भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो मैनेजमेंट साइंसेस में कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, उनमें कितने कोर्सेज ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि ज़राअत की तरक्की के लिए आपको किस तरह से इसको बिज़नेस की शक्ल में लेके आना है, या इससे आप कैसे कमा सकते हैं। तो हम तो वही पुरानी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो है, ये स्टीरियोटाइप जो है, इसको हमें बदलने की ज़रूरत है। तजर्बे करने से हमें ठीक है कि उसमें तजर्बे में नुकसान होता है, आप ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही सीखते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको लामुहाला आपको कुछ ऐसी परसेंटेज रखनी पड़ती है ताकि आपको नुकसान भी ना हो, ठीक है। फिर अगेन कि आपको बेहतरीन मनसूबा बंदी की ज़रूरत है कि आपने कितने % ऐसे सेक्टर में लगाना है जिसमें कि आप ये ट्रायल एंड एरर का जो है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की साहब। अगर इसी बात को आगे लेकर चलें
तो शायद हम तजुर्बा करने से डरते भी हैं, और शायद वही वाली बात है कि हम इतना प्रेशराइज हैं। अगर अपनी हम सोसाइटी की बात कर लें तो ऐसे बहुत सारे अफराद मौजूद हैं जो कुछ नया करने से इसलिए डरते हैं कि जो है हमारे पास उससे भी जाएंगे। ये जो कैफियत है, ये जो मसाइल हैं, इनको कौन ट्रिगर आउट करेगा, और फिर कौन मौके देगा कि अगर आप ग्रूम करना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो ठीक है तजुर्बा करें, आप जहाँ पे खड़े हैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, आपकी साख मुतासिर नहीं होगी। देखिए, बात ये है कि वो कहते हैं ना कि समटाइम ये होते हैं कि जो तजर्बात और हवादिस होते हैं, आप इन्हीं की बुनियाद पे जो है वो अपने जो भी आपके जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, उसकी आप मनसूबा साजी करते हैं और उसके लिए जो है वो हिकमत अमली तैयार करते हैं और फिर उसके हिसाब से जो है वो अपने मामलात को तरतीब देते हैं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जिनको देखना और समझना बड़ा ज़रूरी है। मसलन ये है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में रहा हूँ, मैंने 20 साल मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में की पोस्टों पे काम किया, डेपुटेशन पे यहाँ वहाँ। मैंने एक चीज़ देखी कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आप फल फूल सकते। नतीजा इतना ये है कि मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। मैं खुद से मतलब है कि लगी लगाई नौकरी छोड़ के आ गया। लोगों ने कहा यार ये तुमने क्या किया? मैंने कहा भाई मतलब कि मुझे आई शेल एक्सपीरियंस के मुझे क्या मैं वाकई इतना ही नालायक हूँ जितना मैं सरकार में बैठ के हूँ, या मैं बाहर आया हूँ तो मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो वहाँ पर मुझे जंग लगा हुआ था और बाहर आके मैं ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है परफॉर्म भी कर रहा हूँ। और मुझे कितने % लोग हैं जो मुतहम्मिल हैं इस तजर्बे के? मैंने तजर्बा किया, मैं कामयाब हो गया। मुझे देखा देखी अब कुछ और लोग भी शायद कर रहे हैं, 1-2 लोगों ने और भी उन्होंने भी थोड़ी सी वो की। बात यह है कि बहुत सारे लोग मुतहम्मिल ही नहीं। हम लोग जो है कोल्लू के बैल हैं, और कोल्लू के बैल के बारे में ये मशहूर होता है कि उसकी आंख पे वो चढ़ा होता है और उसने बस घूमना होता है। ऐसे ही हम लोग जो है उससे वो जो आप देखें कि कभी आपने भेड़ चाल के बारे में सुना होगा ना? भेड़ चाल क्या होती है? भेड़ चाल होती ये है, इसकी बड़ी एक ख़ास टर्मिनोलॉजी। फॉर एग्जांपल भेड़ों का जहाँ पे बहुत सारी भेड़ें आप रखते हैं ना, गला जो होता है, वहाँ से आपने वो एक छोटा सा रास्ता है जहाँ से भेड़ें जो है वो गुजर के आएंगी। अब वहाँ पे कोई बंदा जो है वो आप कोई एक रुकावट खड़ी कर दें, कोई डंडा से लगा दें कि भेड़ उसको उछल के उसके ऊपर से जो है वो, अच्छा 8-10 भेड़ें जो है जब उछलेंगी तो आप वो बेशक हटा दें, तो जो पिछली है वो वहीं से उछल के जाएगी। अच्छा, उसको नहीं पता कि ये यहाँ से मैं क्यों उछल रही हूँ, बट ये कि चूंकि उसने पहली वाली को देखा इसलिए उसने उछल के जाना है। अब हमारा जो सिस्टम है सारे का सारा निज़ाम जो है वो भेड़ चाल का शिकार है। हमें नहीं पता हम क्यों उछल रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्यों यही कर रहे हैं जो पिछले वाले ने किया था, लेकिन बस हम किए चले जा रहे हैं। आप ज़रा नोटिंग ड्राफ्टिंग उठा के देख लें गवर्नमेंट सेक्टर की, आपको उसके अंदर कोई 19-20 की तब्दीली नज़र नहीं आएगी। जो मुझसे पहले वाले ने बनाया होगा, मैं आऊँगा, मैं उसी को देखूंगा, उसी के अंदर चेंजेस करके वही वाला नोट बना के आगे पुट कर दूंगा। अच्छा, लेटर्स जो निकलते हैं, इवन सो मच सो जो एक्सप्लेनेशन लेटर भी हम निकालते हैं उसकी भी सेम लैंग्वेज होती है। अच्छा, उसके बाद जो टर्मिनेशन लेटर्स होते हैं वो भी सेम तरह के होते हैं। सो मच सो के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो भी एक ही तरह के होते हैं। सो हमारे यहाँ तजर्बा नहीं किया जाता, लफ्ज़ों का भी तजर्बा करने के लिए हम तैयार नहीं है, तो हम बाकी क्या करेंगे? उसकी वजह यह है कि इंसान में और जानवर के बच्चे में बड़ा फ़र्क है। बिल्ली का बच्चा है ना, वो ये है कि आप उसके पास अंगारा रखते हैं तो वो उसको ज़रूर टच करता है, लेकिन इंसान का बच्चा जो है वो समटाइम टच करके फिर वो देखता है कि नहीं यार ये इससे हाथ जल जाता है और वो उससे दूर हो जाता है। इंसानों ने समटाइम ये कि उसकी लाइफ के अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो इतने टफ होते हैं या उसके इतने ज़्यादा मुश्किल होते हैं या इतनी दिक्कतें और मुश्किलें उसने खड़ी कर देते हैं उसकी ज़िंदगी में कि वो आगे चल के जो है वो किसी भी उससे जो है वो डरना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है इंस्टिंक्ट का कि उसकी सृष्टि के अंदर जो है सही बेशक उसकी सृष्टि में रखा हुआ कि उसने तजर्बा करना ही करना है, उसने हाथ लगा के देखना ही देखना है, लेकिन वो ये भी देख रहा होता है कि मुझसे पहले वाले ने जो किया था उसका हाल क्या हुआ है, लिहाजा मुझे नहीं करना। सो अल्टीमेटली ये है कि वो डर और खौफ जो हमारी सोसाइटी के अंदर कायम है वो हमें जो है वो देता नहीं है, हमें उस तरफ जाने नहीं देता। फिर इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो मैं इससे पहले बात कर रहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट के देखें 4 बड़े कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट खड़ी है, और उसमें एक जो कंपोनेंट है वो इक्वालिटी है कि आपके यहाँ आपने जब तक इक्वालिटी कायम नहीं करेंगे डेवलपमेंट हो नहीं सकती, ह्यूमन डेवलपमेंट हो नहीं सकती। इंसानी तरक्की का राज जो है
وہ اگر چھپا ہوا ہے تو وہ برابری اور مساوات میں چھپا ہوا ہے یقیناً ایسے کہ آپ کو اگر موقع مل رہا ہے تو مجھے بھی موقع ملنا چاہیے, مجھے مل رہا ہے تو ان کو بھی ملنا چاہیے, ان کو مل رہا ہے تو سب کو ملنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے % لوگ ہیں جن کو موقع ملتا ہے. اب مشکل سے رو کے تو نوکری ملتی ہے, اور اس نوکری پہ آپ چاہتے ہیں کہ تجربہ کر لیا جائے. اب تجربہ کریں گے تو پھر اب پاسبل ہی نہیں ہے نا, تو آپ نہیں کر سکتے. اگر ایکویلٹی ہے, آپ کو پتا ہے کہ یار میں یہاں چھوڑوں گا تو مجھے باہر کہیں پہ بھی نوکری مل جائے گی, کوئی ایشو نہیں ہے, جاب تو پرابلم ہی نہیں ہے. مجھے اگر نہیں بھی ملے گی تو اسٹیٹ مجھے ویسے بھی دے رہی ہے کھانے پینے کو, ٹھیک ہے, میرے گھر میں بھوک بھی نہیں ہے, تعلیم ویسے میری فری ہے, صحت کے مجھے مسائل نہیں ہے, باقی چیزیں بھی ایشوز نہیں ہیں, تو پھر یہ ایگزیکٹلی تو تجربہ بھی کر لیتے ہیں. اب تجربہ کرتے ہوئے ٹوٹل 25,000 20,000 یا 50,000 یا لاکھ روپے آپ کو مل رہا ہے, اور اس لاکھ روپے پہ بھی آپ تجربہ کریں, اچھا یار نوکری چھوڑ کے دیکھتا ہوں کہ کیا ہوگا. اب کیا ہوگے کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ سڑک پہ بھی آ سکتے ہیں, اور سم ٹائم اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر آگے آپ کو نوکری نہیں ملتی. لہٰذا بات یہ ہے کہ ہم اس طرح سے تجربات کے متحمل بھی نہیں, اور ہماری وہ جو تھوڑے سے لمیٹڈ سے ریسورسز ہیں, اس میں بھی اگر ہم تجربات کرنے بیٹھ جائیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ بالکل انہی مسائل کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے ان پر, اور کس طرح سے کنٹرول کرنا ہمیں سیکھنا ہے. اس پر مزید بھی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم تجربات کرنا سیکھیں, ہم تجربہ کرنا سیکھیں, ہم کچھ نیا ایکسپیرینس کرنے کی جستجو ڈیولپ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جان رہے ہیں کہ ہم جب بھی کسی انسان کی کریئر کی بات کرتے ہیں, پروفیشنلی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, تو پھر اس کی ترقی کے لیے وہ کن سٹیپس کو فالو کرے, کس طرح سے وہ پروگریس کرے اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے. اگر وہ کچھ نیا ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا ہے تو کیا یہ اس کے لیے ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گا, یا پھر ایک مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے لے کر آ سکتا ہے. اس کے مثبت نتائج حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اس پر بھی ہم جو ہے ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ہاشم سے بات کر لیتے ہیں. ہاشم, ابھی ترقی کو ہم نے ڈسکس کیا, ایک انسان کی پرسنل کیپیسٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, وہ کچھ نیا ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے, تو ہم نے پہلے بات کی کہ وہ ڈرتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے, نو ڈاؤٹ. ایک جگہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسے ڈرایا بھی جاتا ہے, یہ مت کرو ایسا ہو جائے گا. اگر کچھ نیا کرنا چاہتے ہو, کسی آرگنائزیشن کی ہی اگر ہم بات کریں, اس میں رہتا ہوا کوئی بھی فرد ہے, اگر وہ کچھ نیا کرنا چاہ رہا ہے, اس کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, وہ اپنی کیوریوسٹی کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہا ہے, کوئی نیا قدم وہ اٹھانے لگتا ہے تو 10 لوگ اسے روک دیتے ہیں. نہیں تم یہ کرو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, باس کو برا لگ جائے گا, کچھ نقصان ہو جائے گا, تمہاری سیٹ چلی جائے گی, تم جس جگہ موجود ہو تمہیں یہ دوبارہ نہیں مل پائے گی. بہت سارے ڈراوے دیے جاتے ہیں, بہت زیادہ اسے ڈرایا جاتا ہے. یہ جو ڈر اور خوف لوگ دیتے ہیں, اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, یا پھر اس کو مینج کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرانے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں یہ دیکھنا چاہیے. اور دیکھیں کہ اگر 10 لوگ ڈرا رہے ہیں تو ان 10 کا تجربہ الگ الگ ہوگا, انہوں نے الگ الگ اپنا اخذ کیا ہوگا اس سے نتیجہ. اسی طرح حصہ تو ہمارا بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا بھی تجربہ کر ہی لیں, کیونکہ اس کا ہم سے پوچھا جائے گا. اور ایک اور بات, خوبصورت لفظ ہے بہت, توکل. ہم بعض وقت ڈیسیجنز لیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. بے شک ہے. اور اگر ہم تجربہ نہیں کریں گے, یا پھر ہمیں ڈرانے والے لوگوں کی باتوں پہ ہم چلے جاتے ہیں کہ اس نے کہا تو ہم اس کام سے پیچھے ہٹ گئے اور ہم نے نہیں کیا, اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ جو وہ کر رہے ہیں وہی کریں گے, کیا پتہ آپ کو آپ کے رب نے اس پیٹرن پہ ڈیزائن ہی نہیں کیا ہوا. تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو میڈم نے بات کی کہ پہلے 3 سال جو بچے کے ہیں وہ ضروری ہیں. میرا مدعا ہمیشہ سے ایک ہی پوائنٹ پہ آ کر رکتا ہے کہ پیرنٹنگ, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پیرنٹ کاؤنسلنگ کرنا شروع کر دیں, پری میرج کاؤنسلنگ کریں. وہیں سے آ کے یہ جو ابھی بگاڑ ہے یہ ابھی اس وقت اچھا, جیسے آپ پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو انفارچونیٹلی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں میجورٹی کیسز میں کہ پیرنٹس ہی روک دیتے ہیں بچے کو. بچہ کچھ نیا کرنا چاہ رہا ہے, وہ کچھ آؤٹ آف دا وے سوچ رہا ہے, آؤٹ آف دا باکس سوچنا چاہ رہا ہے, یا کرنا چاہ رہا ہے, ایکسپیرینس کرنے کے لیے اس کے اندر ایک کیوریوسٹی ہے, وہیں پہ سنپ کر دیا جاتا ہے, نہیں یہ مت کرو کیونکہ باقی ایسا نہیں کرے, تمہیں بھی اسی ڈائریکشن میں اسی ریٹ ریس کا حصہ بننا ہے جس میں پوری دنیا ہے.
وہ اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ وہ کمپیئر کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو اپنے فرینڈ سے یا اپنے کزن سے کہ نہیں ان کے بیٹے نے تو یہ اسٹیپ نہیں لیا تو ہم بھی اپنے بیٹے کو روکیں گے, ہم اس کو کچھ نیو نہیں کرنے دیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کو مان لینا چاہیے کہ ہم سارے یونیک ہیں, ہمیں تجربات کرنے چاہیے, اور اگر فیلئر ہو بھی جاتا ہے تو اس کو آپ لاس نہ کہیں. اچھا پیرنٹس ایسا کیوں کرتے ہیں, آپ ہی سے جانیں گے. امتیاز ہمارے ریگولر کالر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں وہ کیا شیئر کرنا چاہیں گے ٹاپک سے ریلیونٹ. السلام علیکم امتیاز. میم وعلیکم السلام. فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے. موضوع پہ بات ہو رہی ہے جی جی, تو میں اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں. وہ انگلش میں ایک کہاوت ہے نا میم, پریکٹس مین میک پرفیکٹ. تو ظاہر ہے کہ جب انسان پریکٹس میں رہتا ہے اور سیکھتا ہے تو اس کا ایکسپیرینس اس کے اندر آتا ہے. میرا خیال آپ ایکسپیرینس کی بات کر رہی ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. کسی کام کرتے کرتے اس کو ایکسپیرینس آ جاتا ہے تو اس کے منفی یا مثبت اثرات کس طریقے سے ہوتے ہیں. اب یہ تو میم ڈیپینڈ کرتا ہے کام کرنے والے پر کہ اگر اس نے کسی چیز میں ایکسپرٹیز حاصل کر لی, تجربہ حاصل کر لیا اور مہارت حاصل کر لی. آپ نے کبھی جمناسٹک دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی بچی یا لڑکا رسیوں پہ چلتا ہے, ایسے ہی ہے. تو وہ جب چلتا ہے تو ایک دن میں اس نے یہ کمال حاصل نہیں کیا ہوتا ہے. وہ کتنی دفعہ پریکٹس میں گرتا ہے, چوٹ لگتی ہے, پھر کرتے کرتے عوام کو حیران کرتا ہے کہ بندہ اس رسی پہ کیسے چل رہا ہے, سارے پریشان ہو جاتے ہیں. تو جب انسان پریکٹس کرتا رہے گا اور اپنے بڑوں سے سیکھتا رہے گا تو اس کے اندر نکھار آتا جائے گا. جیسے بہت سے ٹی وی اینکر شروع میں آتے ہیں تو بڑا ہچکچاتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھتے سیکھتے پختہ ہو جاتے ہیں. تو ایکسپیرینس سے جب آپ کسی چیز میں پختگی حاصل کر لیتے تو پھر آپ کا یہ فرض ہے کہ اس کو مثبت کاموں میں استعمال کریں تاکہ اس کے نتائج بھی مثبت نکلیں. اگر آپ نے کسی کام میں ایکسپرٹیز حاصل کر لی, تالا کھولنے کا کوئی اگر ماہر ہے, ہر طرح کے تالے کھول سکتا ہے, تو بجائے وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے نہ کہ وہ چوری چکاری میں تالے کھولتا رہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میری والدہ تھی, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ جو کھانا پکاتی تھیں تو آج کل کی جو خواتین وہ حساب سے مسالے ڈالتی ہیں. آپ یقین کرنا ہوا میم جی جی کہ وہ اندازے سے ڈالتی تھی اور ایون کھانا پکتا تھا. یعنی کہ ایکسپرٹیز آتے 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 ان میں اتنی آ گئی تھی کہ ان کو کسی پیمانے کی ضرورت نہیں تھی. پریکٹس کرتے رہنا چاہیے اور ایک دفعہ ناکام ہونے کے بعد دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی دفعہ تو انسان ناکام ہوگا لیکن آخری دفعہ وہ کامیاب ہوگا. اور اس کو چاہیے کہ پھر پازیٹیو کام میں پازیٹیوٹی دکھائے تاکہ مثبت نتائج اس کے نکلے. بہت اچھا ٹاپک ہے, میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. بہت شکریہ امتیاز اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا, اور اتنی اچھی اچھی مثالیں دے کر آپ نے ٹاپکس کے حوالے سے جو بات کی وہ یقیناً بہت کارآمد ہے. کہ جب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی خاص پروفیشن کی اگر بات کر لی جائے, کسی خاص اسکل کی بات کر لی جائے, اس میں پریکٹس کرتا ہے تو ایک مقام ایسا واقعی آ جاتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے. ایکسپرٹس ایڈوائز لینا کتنے ضروری ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. اگر ہم ہاشم سے بات کرتے ہیں, ہاشم پیرنٹس کیوں انسیکیور ہوتے ہیں, کیوں بچوں کو نئے تجربات کرنے سے روک دیتے ہیں, یا کچھ نیا ایکسپیرینس اگر بچہ کرنے کی جستجو رکھتا ہے تو اس کو سنپ کر دیا جاتا ہے انفارچونیٹلی. ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیا پیرنٹس سوشل اگر ہم پرابلمس کی بات کر لی جائے اس کے حوالے سے انسیکیور ہوتے ہیں, یا وہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اس خاص ڈائریکشن کو ہی فالو کرے تاکہ وہ جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچے اور ایک کامیاب زندگی گزارنا شروع کر دے. دیکھیں ایک نیچر سائیکل ہے کہ پیرنٹس چاہتے ہیں, ہر پیرنٹ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کامیاب ہو, اور لیکن ایک منفی پہلو ہمارے معاشرے میں یہ بڑھ گیا ہے کہ ہم ہر چیز وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کھوج میں لگ گئے ہیں. صحیح. ہم محنت کرنے سے ڈرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کم محنت سے ہمیں زیادہ کیسے ملے گا. کچھ بزنس ڈسکشنز ہمارے معاشرے میں ایسے ہونے لگی ہیں, چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو رہی ہیں, جس نے وہ بات تو بزنس کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو پیرنٹس نے بھی اور ینگسٹرز نے بھی اپنے اوپر امپلیمنٹ لائف کے ہر پہلو کے ساتھ کر دیا ہے, جو کہ ایک اچھی سوچ نہیں ہے. اب دوبارہ پیرنٹس پہ بات آئے گی. وہ چاہ رہے ہیں کہ اب بچہ جلدی کامیاب ہو, اس لیے وہ پھر تجربے سے روک دیں کہ تم نیا کام مت کرو, اس میں وقت ضائع ہوگا. اچھا, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم محنت سے ڈرتے ہیں, دوسرا میری نظر میں شاید ہم ہارنے سے بھی ڈرتے ہیں. یہ ایکسپیرینس کریں گے, فیلئر کا شکار ہو گئے, لوگ کیا کہیں گے, کس کو منہ دکھائیں گے, کیسے پھر دوبارہ سے ری اٹیمپٹ کریں گے, اٹھ کھڑے ہونے کے لیے کون سہارا دے گا, کون انکریجمنٹ دے گا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید پھر سے ہمیں انسیکیور کر دیتی ہیں. وہی ہمارے اندر یہ چیزیں ڈیولپ کی جاتی ہیں نا کہ ہم
کامیابی اپنی تسکین کے لیے نہیں چاہتے, ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. جس دن یہ سوچ پروان چڑھ گئی کہ ہم نے کامیاب اس لیے ہونا ہے کہ ہم نے اس معاشرے کو کچھ دینا ہے, نہ کہ صرف لوگوں کی داد حاصل کرنی ہے, تو پھر یہ والی سوچ ختم ہو جائے گی, پھر ہم واپس اپنے ٹریک پہ انشاءاللہ آ جائیں گے. لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ٹرینڈز چینج کرنے پڑیں گے, سوچنے کا طریقہ چینج کرنا پڑے گا, اور واپس جو چیزیں بگڑ چکی ہیں ان پہ ایک نظر ثانی کر کے اپنے دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. بالکل, یہ دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی ہے اور کس طرح سے ان سٹیپس کو فالو کرنا ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے, ہماری ترقی اور کامیابی کے ضروری ہے. اگلا اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. ایک پروفیشنل کی بات کر لیتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے منسلک ہے, چاہے وہ ٹیچر ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, لائر ہیں, یا کوئی بھی ایسا انسان جو کہ کسی خاص پیشے سے منسلک ہے, وہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے ترقی کرنا چاہتا ہے, تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی نیا تجربہ کرے؟ جہاں تک نئے تجربے کی بات ہے تو اس کے لیے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ پنہاں ہے حادثات میں معراج زندگی, پنہاں ہے حادثات میں معراج زندگی, یہ زندگی کا راز ہے اس راز کو نہ بھول. کیا بات ہے, واہ. تو دیکھیں اس تھوڑے سے لفظوں میں بہت پتے کی بات کہہ دی گئی ہے. دیکھیں اگر صرف آسانیاں ہی جو ہے وہ کامیاب زندگی کی ضمانت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مشکل میں نہ ڈال. اللہ کی محبوب ترین ہستی, اور آپ ان کی زندگی دیکھیں کہ مشکلات سے بھری ہوئی ہے, اس میں تجربات بھی ہیں. مثال کے طور پہ غزوہ احد کے موقع پہ یہ کہا گیا کہ جی اب کس طرح سے بچا جائے, تو غزوہ خندق کے موقع پہ کہا گیا کہ جی کس طرح سے جنگ کے نقصانات سے بچا جائے, تو اس میں خندق کے تجربے کو جو ہے وہ آزمایا گیا. اب ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو دینی لحاظ سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نئے تجربات کرتے ہوئے نہ ہچکچائیں. لیکن کیونکہ ہم مادیت پرستی کے اس دور میں رہ رہے ہیں, دنیا جو ہے وہ کیپٹلزم اور کمیونزم اور اس طرح کے خیالات کی حامی رہی ہے, اور ابھی تک یہ نظام چل رہے ہیں لیکن دم توڑ رہے ہیں. ہمیں اس وقت ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو ان دم توڑتے ہوئے نظاموں کا متبادل ہو سکے. تھوڑی سی ہمت کریں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نیگیٹیوٹی بہت ہے, ٹھیک ہے ہم نالائق بھی بہت ہیں, ہم پیچھے بھی بہت ہیں, ہم میں غلطیاں کی بھی بہت ہیں, کرپشن بھی بہت ہے, یہ ساری چیزیں اس وقت بھی موجود تھیں جب 1500 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں اصلاحات کا, تبلیغ کا اللہ کے حکم سے آغاز کیا تھا. ڈیفینیٹلی ایسے ہی وہ معاشرہ اس معاشرے سے کہیں زیادہ برا تھا, لیکن دیکھیں کہ وہ قوم مثالی قوم بن گئی. اس لیے میں تو امید کا پیغام دیکھوں گی, اور آپ کو پتہ ہے میں روشن پہلو زیادہ دیکھتی ہوں. میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت کیونکہ میرا نوجوان نسل کے ساتھ بڑا تعلق رہتا ہے کہ ان کو اگر صحیح ان کی اورینٹیشن کی جائے, اگر ان کو صحیح رستہ دکھایا جائے, بڑی محنت کرتے ہیں. میرا اسٹوڈنٹ بڑی محنت کرتا ہے, میں اسٹوڈنٹ کو کہہ دوں کہ یہ کام کر کے لانا ہے تو وہ کر کے لاتا ہے. اور میں ان کو یہ بھی بتا دیتی ہوں نمبروں کا لالچ نہ کرنا, میں نمبروں کو بالکل اہمیت نہیں دیتی. میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ میں جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں وہ صلاحیت, وہ علم, وہ ہنر, وہ مہارت آئی ہے یا نہیں آئی. کیونکہ نمبر تو جو ہیں وہ کاسمیٹک لک کے لیے, کاسمیٹک چینج کے لیے ہیں, اور یہ جو نمبروں کی دوڑ ہے یہ غلط ہے. صحیح. مجھے ویسے حیرت ہوتی ہے کہ اتنے لوگ نمبر لیتے ہیں کہ ناقابل یقین ہو جاتا ہے بعض دفعہ. ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا, تھوڑا سا ہی پیچھے جائیں نا, 10-15 سال پیچھے ہی چلے جائیں تو نمبروں کی دوڑ اس طرح نہیں تھی. اب نمبروں کی دوڑ ہے, اب گریڈز کی دوڑ ہے, تو اس کو تھوڑا سا ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. گو کہ یہ جو اندھا دھند دوڑ تھی اس کو تھوڑا سا سٹاپ لگا ہے کووڈ کی وجہ سے. صحیح. دیکھیں کووڈ کی وجہ سے یہ جو سرپٹ بھاگتی زندگی تھی اس میں تھوڑا بریک آیا. اب یہاں پہ ہم سانس لینے کے لیے جو رکے ہیں تو ہم سوچ پہ بھی چلے گئے ہیں. لوگ رشتے قریب آئے ہیں, رشتوں کی اہمیت کا احساس ہوا ہے. دن رات ہم مشین کی طرح کے جو کام ہے وہ نہیں کر رہے, بلکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی جیسے جو کووڈ کا وقت تھا, گھر پہ جو لاک ڈاؤن کا وقت تھا, میں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ کچن گارڈننگ کیسے کرتے ہیں, صحیح, کھانا کیسے بناتے ہیں, بیکنگ کیسے کرتے ہیں, کوکنگ کیسے کرتے ہیں. امتیاز صاحب نے اپنی والدہ کی بات کی, میں آج بھی مثالیں اندازے سے ڈالتی ہوں. میں پروفیسر جو ہوں یونیورسٹی میں ہوں, گھر میں صرف آپ ماں ہیں یا بیوی ہیں یا بہن ہیں یا بیٹی ہیں,
तो आपको वो किरदार निभाने होते हैं। यकीनन। तो वो हमारी बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। एक औरत को अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को, बहसियत औरत ये मैं बात कर रही हूँ, कि उससे आगाही बड़ी ज़रूरी है। चाहे आप जितना मर्जी पढ़ जाएं, जितने मर्जी अच्छे प्रोफेशनल हो जाएं, लेकिन आपको अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां नहीं भूलनी बिल्कुल। चाहिए। ये निभाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, किस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हमारी बुनियादी जिम्मेदारियां क्या हैं, मुल्क की तरक्की में हम किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के दो टॉपिक्स जिन पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है तरक्की के हवाले से। तरक्की करने के लिए तजुर्बात क्यों ज़रूरी है, ये हम जान रहे हैं। और एक करियर के दौरान जब हम बात करते हैं कि इंसान के प्रोफेशनल जब हम वे को देखते हैं कि वो अपने प्रोफेशनल में रहते हुए अपने एक ख़ास प्रोफेशन का हिस्सा जब वो है, तो प्रोफेशनली ग्रूमिंग के लिए कितना ज़रूरी है कि वो तजुर्बात करे। अगर वो चाहता है कि वो अपने पेशे के साथ इंसाफ करे, उसमें ग्रूम करे, उसमें एक्सेल करने के लिए कुछ नया करे, कुछ नया एक्सपीरियंस करे, तो ये उसके लिए कितना मनफी है या कितना मुस्बत है, इस पर भी हमने बात की। और जहाँ प्रोफेशनल ग्रूमिंग की बात हो रही है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसमें हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए एक इंसान किस तरह से प्रोग्रेस कर सकता है, किस तरह से ग्रूम कर सकता है, किस तरह से अपनी सलाहियतों में निखार पैदा कर सकता है, और कितना ज़रूरी है उसके लिए कि वो क्रिएटिविटी को भी इन्हेंस करे। इसके लिए कितनी कोशिश करनी है, कितने तजुर्बात करने हैं, एक जो तजस्सुस की कैफियत उसने अपने अंदर रखनी है, जो क्यूरियोसिटी उसने अपने अंदर डेवलप करनी है, वो किस तरह से कर सकता है, इस पर भी इन डिटेल हम गुफ्तगू करें। इसके साथ साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसको भी हम इसमें रिलेट करेंगे, इसमें मर्ज करेंगे। तो हम देखेंगे कि अपने शौक़ को अपना पेशा कैसे बना सकते हैं, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़वाइद हैं, ये हम जानेंगे। और इसके साथ साथ जब हम माशरती मसाइल को देखते हैं, माशरती मसाइल को देखते हुए हमें बहुत सारे ऐसे फ़ैसले करने होते हैं जो कि हमारे माशरे की तरक्की के लिए हों, हमारे मुल्क की तरक्की में जो है वो किरदार अदा कर सकें और हम कंट्रीब्यूट कर सकें इस मुल्क की तरक्की में। इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए हमें किरदार अदा करना है, इसकी तरक्की पे हमने जो है वो काम करना है। कैसे कर सकते हैं, इसको इन डिटेल हम जानेंगे, क्योंकि जब माशरती मसाइल और वसाइल को डिस्कस किया जाता है तो भी ऐसे बहुत सारे हमें फ़ैसले करने होते हैं जो हमारी तरक्की के लिए ज़रूरी हो, हमारे लिए बेहतर हो और अल्टीमेटली हमारे माशरे और हमारे मुल्क की तरक्की को आगे लेकर जाएं। इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, या कोई सजेशन आपके माइंड में हो, तो लाइव कॉल करके आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनमें जी प्रोफेसर अकीला आसिफ साहिबा हैं, अहमद सगीर साहब हैं और मोहम्मद हाशिम हैं, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट गुफ्तगू कर रहे हैं। ब्रेक से जाने से पहले जो बात हो रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे, अहमद सगीर साहब से बात करेंगे। सगीर साहब, जब हम ये देखते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि एक इंसान अगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तरक्की करना चाहते हैं, यकीनन तब भी उसको कुछ तजुर्बात करने हैं, उसे कुछ नया करना है, उसे क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है कि वो एक स्टेप फर्दर जाए। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे में से ही ऐसे हैं जो कि प्रोग्रेस करना नहीं चाहते, वही खौफ, वही डर, और शायद लोगों का डर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक वही मटेरियलिस्टिक सोच हमारे साथ चल रही है जिसका जिक्र अकीला ने भी किया कि अगर जो मैं आज हूँ वो ना रहा तो क्या होगा, लोगों के सामने में क्या होगा, ख़ुद में किस तरह से अपने आप की एग्जिस्टेंस शो करूँगा, या फिर एक मकाम जो मुझे इस माशरे ने दिया है वो ना रहा तो क्या होगा। शायद हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं इस मामले में कि हम जो कर रहे हैं वही बेहतर है, उसी को एज इट इज़ किया जाए, कुछ नया करने की जो डेवलप की तो नुकसान फेस करेंगे। इसको भी किसी हद तक हमें ब्रेक करना है अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात की जाए तो। जी हाँ, दुरुस्त बात है कि ब्रेक तो करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते। चूँकि हमारे जो सोशल टैबूज़ हैं वो इतने ज़्यादा, इतने घने और इतने गंभीर हैं कि हम उसको नहीं तोड़ पाते। बिल्कुल। लिहाजा मजबूर है। ये भी हमारा एक किस्म का एक मिथ बन गई है कि हम शायद ये करेंगे तो ये हो जाएगा, या कुछ डरा दिया जाता है फैमिली के अंदर से, शुरू से, बचपन से ही उन चीज़ों से रोक दिया जाता है। बट बात यह है कि आपने जो चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जिसको समझना ज़रूरी है वो ये है कि ठीक है आपको रस्सी पे चलना चाहिए,
لیکن کیا پروڈکٹیو ہے. پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایکسپیریمنٹس کے اندر اور ترقی کے اندر جو ہے کہ آپ نے کون سی ایسے شعبے ہیں ان کا انتخاب کرنا ہے جس کے اندر آپ نے ایکسل کرنا ہے, جس کے اندر آپ نے جو ہے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, جس کے اندر آپ نے جو ہے ریسرچ کرنی ہے, جس کے اندر آپ نے جو ہے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں. لہٰذا ان کا انتخاب کون کرے گا؟ یہ لوگ کریں گے جو نااہل لوگ ہیں, یا آپ نے جو ہے وہ چونکہ دیکھیں جو ڈیولپمنٹ ہے نا, ڈیولپمنٹ کے جو ٹائپس ہیں اس میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ایک آتی ہے. لہٰذا کیا آپ کے ہاں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ جب آپ کے ہاں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں رہی, جب آپ اپنے انٹیلیجنشیا کے اوپر یا جو آپ کا اکیڈیمیا ہے یا آپ کا وہ والا پورشن جو کہ سوسائٹی کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے, آپ ان کو جو ہے ان کو وہ کر ہی نہیں رہے. آپ کسی زمانے میں چوپال ہوتی تھی, کسی زمانے میں جو ہے بڑے بوڑھے ہوتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کیا جاتی تھی, بیٹھک ہوا کرتی تھی, اور وہ اپنے تجربات اپنے ایکسپیریمنٹس شیئر کیا کرتے تھے. آج جو ہے سوائے میڈیا کے باقی تو رہا ہی نہیں ہے, نہ اتنا ٹائم رہا ہے. باپ کے پاس ماں کے پاس دونوں نوکری کرتے ہیں, تھکے آ رہے گھر آتے ہیں, بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ اور بھی چل رہی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پھر ہم ان کو میٹر بھی نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں ان کو کیا پتا, ہمارے دور ہے, ہمارے زمانے, ہمارے تجربات زیادہ میٹر کرتے ہیں, ان کی جو ساری چیزیں تھیں وہ تو گزر گئی, ان کا زمانہ چلا گیا. اس چیز کو بھی ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایگزیکٹلی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ مطلب ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں زیادہ پتہ ہے, ہم آج کے دور کے ہیں, ہم گیجٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہم لوگ جو ہے گوگلتے اور اگلتے رہتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ سارا چیزوں کا زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, ایشوز کا زیادہ ادراک ہے, اورینٹیشن زیادہ ہے, ہمارا ہورائزن زیادہ ہے, ہمارا کینوس بڑا ہے, ہمیں زیادہ معلومات ہے, ہم اخبار زیادہ پڑھتے ہیں, ہم کتابیں زیادہ پڑھ چکے ہیں, ہمیں مطلب کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم زیادہ پرفیکٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو ہمارے دادا کے یا بڑے بوڑھوں کے جو ہے. لیکن ان کے پاس ان کی زندگی کا ایک نچوڑ ہے, اور وہ جو نچوڑ ہے آپ یقین کیجئے کہ کوئی زمانے تھے کہ وہ نچوڑ جو ہے وہ ایک بات کرتے تھے اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ کیا ہے. شیخ سعدی کی ذرا آپ اٹھا کے دیکھیں, اس کی وہ اتنی وائز باتیں ہیں, اتنی عقل مندی کی باتیں ہیں کہ آپ اس کو جو ہے اس کی ذرا سی بات کو وہ پڑھ کے آپ کو آپ ہل جاتے ہیں اندر سے کہ جو ہے یہ کیا ہے, کہ کہاں پہ کس زمانے کی بات کر رہا ہے, اور وہ تو لگتا ہے آج کے زمانے کی بات. سو اس میں عہد نہیں ہے, اس میں عقل ہے, دانش ہے, اس میں فہم ہے, اس میں فراست ہے, اس کے اندر جو ہے ایک خاص قسم کا جو ہے وہ آپ کو میسج ہے, لیسن ہے. اب یہ چیزیں ہم نے اس میں سے ختم کر دی, اپنی زندگی میں سے یہ شعوری اور آگہی کا جو ہے ایک عنصر اور ایلیمنٹ جو ہے وہ نکال دیا, وہ ہم نے ڈال دیا ہے گوگل کے اوپر. جو ہے ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے گوگل پہ جاتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی بہت, اور وہ جو بھی ان کا ایک خاص قسم کا ایک جو سٹف ہے, جو اویلیبل سٹف ہے, وہ ہمیں مل جاتا ہے, ہم اس کے حساب سے جو ہے وہ آگے بات کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم جو ہے یعنی جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر رہا تھا کہ کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا یہ پروڈکٹیو ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے سسٹینیبل بھی ہیں, چونکہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے تو بھی جو ہے وہ آپ نے کیا ہے, آگے نہیں ہوا تو اس کے بعد جو ہے پھر اس میں ایک جو تیسری چیز جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, اور وہ ہے کہ امپاورمنٹ, کہ آپ کے ہاں امپاورمنٹ کتنی ہے, کیا آپ جو پروگریس کر رہے ہیں, جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, کیا یہ امپاورمنٹ, کیا ویمن امپاورمنٹ ہو رہی ہے, کیا مین امپاورمنٹ ہو رہی ہے, یا ہم ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں, زیادہ لوگوں پہ زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں, زیادہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے ان کی, اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہم تو ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں, ہم تو طفیلیے بن گئے ہیں, ہم تو ایک دوسرے کے اوپر اتنے زیادہ انحصار کرنے لگے ہیں کہ ہم مطلب ہے کہ گریڈ 22 کا آفیسر ہے, وہ جب تک سیشن افسر جو ہے نیچے سے گریڈ 17 کا فائل موو نہیں کرے گا اور اس کے اوپر وہ ٹپیکل جملے نہیں لکھے گا اور وہ اس کے اوپر پلیز ڈسکس نہیں لکھے گا, اس وقت تو بات نہیں بنے گی, چونکہ اس نے اپنی افسری جہاں پہ جھاڑنی ہے. تو وہ یہ ہے کہ اس نے, اور پھر کام سارا اس نے اس سے کروانا ہے, وہ جب تک نہیں آئے گا وہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے بندے کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کرے گا, چونکہ اسے پتا ہے کہ یار اس کو میں نے سکھایا ہوا یا یہ سکھایا ہے, اسی کا کام ہے, ٹھیک ہے, اسی کا کام. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ادر اور دوسرے لائف کے جو آپ کے جو ہیں اس کے اندر بھی ہماری ڈپینڈنسی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے, ہم ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے, امپاورڈ نہیں ہوئے. سو جب تک آپ امپاورڈ نہیں ہوں گے, جب تک آپ لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کو اس قابل نہیں کریں گے کہ مثلا کہ آپ ہر چیز چھین سکتی ہے, آپ کے پاس دولت ہے, آپ کے پاس زمین ہے, جائیداد ہے, پراپرٹی ہے, کچھ بھی ہے, کوئی بھی آپ سے چھین سکتا ہے, آپ کے ہاتھ سے ضائع ہو سکتی ہے, لاس ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز نہیں چھین سکتی تو آپ کی تعلیم ہے, نہیں چھین سکتا ہے تو آپ کا وہ ہنر ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے, نہیں چھین سکتا تو وہ تجربہ ہے جو آپ نے جو ہے
وہ جو ہے وہ گین کیا ہے. سو یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہیں, بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور اس کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے اس کے اوپر اس کو آگے لے کے چلنا ہے. علم جو ہے وہ کتابوں میں پڑھا ہوا ہے, کتابیں پڑھنے کا رجحان رہا نہیں ہے. انفارچونیٹ ہے, بہت ہی بدقسمتی ہے اس سوسائٹی کی, اس معاشرے کی, کہ ہم کتاب سے جو ہے وہ دور ہو گئے. ہم نے کتاب سے اپنا رشتہ جو ہے وہ ختم کر دیا. لیکن اگر کہیں پہ آج وہ ہے, اب دیکھیں آج بھی ویسٹ کی لائبریریز, مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا, میں بڑا حیران ہوا, میں نے ہر کسی کے پاس کتاب دیکھی, ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, سب کتابیں پڑھ رہے تھے, کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے, اسٹڈی کر رہے تھے. اچھا, انہوں نے اپنے آپ کو کتاب کے ساتھ, علم کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا, آج وہ دنیا کا لوہا بن گئے. اب دیکھیں کہ وہ مریخ پہ پہنچ گئے, اب دیکھیں کہ انہوں نے کورونے کو کس طرح سے جو ہے وہ اس کو وہ ختم کیا ہے. اب دیکھیں کہ انہوں نے کون کون سے ایسے جو ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ R&D پہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. تو وہ کیسے آگے جا رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے کتاب کو چنا ہے, انہوں نے علم کو چنا ہے, انہوں نے تعلیم کو جو ہے وہ پریفرنس دی ہے. ہمارے ہاں آج بھی جو ہے ہماری پریفرنس جو ہے وہ ٹینجیبل پروجیکٹس ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نظر آنے چاہیے, نظر آئیں گے تو پھر لوگ واہ واہ کریں گے, لوگ جو ہے اس کے وہ کریں گے کہ ہاں جی پرائم منسٹر صاحب جائیں جی پل کا افتتاح کر دیں, پرائم منسٹر جائیں جی وہ جا کے سڑک کا افتتاح کر دیں, پرائم منسٹر جائیں جی کسی اس کا مطلب نہیں بنائیں گے, یونیورسٹیز نہیں بنائیں گے. کتنی یونیورسٹیز کا افتتاح ہوا ہے, جو بڑے بات کرتے تھے ہم پرائم منسٹر ہاؤس کو گرا کے یونیورسٹی بنا دیں گے, گورنر ہاؤس جو ہے وہ یونیورسٹیز بن جائیں گے. آج بھی وہیں کی وہیں ہیں, وہ دیواریں آج بھی ویسی کی ویسی کھڑی ہیں, وہ آج بھی دروازے ویسے کی ویسے ہیں, اور دربان باہر کھڑے ہیں اور سیکورٹی گارڈز کھڑے ہیں, آپ کو آج بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا جو ملک جو ہے جب یونیورسٹیز بنانی چھوڑ دیتا ہے, جب علم سے رشتہ توڑ دیتا ہے, جب وہ اپنے لوگوں کو جو ہے اپنے اساتذہ کو ان کی ڈیول, مطلب کہ آپ دیکھیں گریڈ 20 کا استاد ہو یا گریڈ 19 کا استاد ہو, کوئی بھی ایک ASI سب انسپیکٹر جس کا گریڈ 7 ہے یا 8 ہے, وہ اس کو تھپڑ مار دے, وہ کچھ نہیں کر سکتا, اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ کر دے. لہٰذا یہ ایک ان ایون قسم کا ایک سوسائٹی ہے, ایک جس کے اندر نہ ایکول اپرچونیٹیز ہیں, نہ ایون جسٹس ہے, نہ اس کے اندر وہ ہے. سو آپ کو ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے, اپنے استاد کو عزت دینی ہے, احترام دینا ہے, اور اس کو وہ مقام دینا ہے جس کو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. پھر ہی جا کے جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کے اپنے جو ہے جو طبقات ہیں اس کے اندر وہ اپنے علم کی جو ہے وہ روح پھونکے گا, اور پھر اس کے بعد ترقی ہوگی, پھر اس کے بعد بالکل یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کس طرح سے پروگریس کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے کرنی چاہیے, تو یقیناً کچھ آسان سے سٹیپس ہیں جن کو اگر ہم فالو کر لیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے گا اور ہمارا ملک بھی بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے. ہاشم, اب انڈیویجول کیپیسٹی کی ہم نے جیسے بات کی, تو اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنانا, یہ ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے. میں چاہوں گی کہ اس کو بھی ہم ساتھ ہی لے کر چلیں. کس طرح سے ایک انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کا انٹرسٹ کیا ہے, اور وہ تمام تر ریسورسز جو کہ اس کو اویلیبل ہیں ان میں رہتے ہوئے وہ ایک ڈیسیجن کیسے لے سکتا ہے کہ کون سا پروفیشن وہ آپٹ کرے, کس میں وہ ایکسل کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جب انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو سوچنا سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اس سٹیج پہ آتا ہے, پھر دوبارہ بات پیرنٹس پہ آئے گی کہ ان کو چاہیے وہ بچے کو نظر ثانی کرنا سکھائیں اس کی پریویس لائف پہ. اور وہ بچہ کیونکہ اس کو تو علم نہیں ہوتا کہ وہ بچپن سے کیا کرتا آ رہا ہے, تو اس کے بڑے والدین, گھر میں جو افراد موجود ہیں بڑے, وہ اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ وہ یہ کرتا تھا, وہ چھوٹا تھا تو وہ یہ کام کرتا تھا. جس طرح جاپان میں ہوتا ہے, ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے کہ بچے کو انالائز کیا جاتا ہے کیمرہ سسٹمز کے ذریعے کہ وہ بہت ساری چیزیں کلاس روم میں رکھ دی جاتی ہیں کہ وہ کس طرف اس کا رجحان جا رہا ہے, اور پھر وہ اسی اسپیسیفک فیلڈ میں بچے کو لے کے چلتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے لیکن بہت کم لیول پہ ہے. کچھ اسکولز ایسے ہیں جو ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. 3 اہم جز ہیں جو کرنے چاہیے. ایک کہ اپنے آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے کہ شوق کس چیز کا ہے, وہ کون سا کام اچھے احسن طریقے سے کر سکتا ہے, آسان اور مشکل کے اس جملے سے باہر نکل کے یہ سوچنا چاہیے. اس کے بعد سیکنڈ چیز ہوتی ہے کہ کیا وہ جو چیز کرنا چاہ رہا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا. اور تیسرا اہم سٹیپ یہ ہے کہ پھر وہ اپنے اس کو گول بنا لے, اس پہ قائم رہے اور ڈگمگائے نہ. کل کو کوئی اور آ کے اس کو کوئی اور راستہ دکھائے تو وہ اس جو اس نے تھوڑی سی محنت کی ہوگی دوبارہ چھوڑ کے کسی اور راستے پہ نہ چل پڑے. اور اپنے شوق کو اپنا پیشن بنانا یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ کا پیشن وہ آپ کا ذریعہ معاش نہیں بن جاتا, یا آپ اس سے کچھ سوسائٹی کو نہیں دے سکتے, یا وہ آپ کی جاب نہیں ہوتی, تو آپ احسن طریقے سے اس کو کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا رہے گا, کیونکہ وہ آپ کی جاب ہے ہی نہیں.
जो आपको करनी चाहिए दरअसल में। लेकिन हम ये देखते हैं हाशिम कि हमारी सोसाइटी में शायद 90% ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनका शौक कुछ और है, किसी और प्रोफेशन से वो मुंसलिक हैं, लेकिन वो उसमें एक्सेल भी कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी भी दिन ब दिन बढ़ रही है, तो वो लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आपकी नज़र में? एक तो ये कि उनके जो विल पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो अपने आप को मोटिवेट रखते हैं कि अगर हमें अपना शौक में काम करने का मौका नहीं मिला, ये भी एक पॉजिटिव पहलू है। अच्छी बात है कि वो हार नहीं मान रहे, अगर उनको अपना जो वो चाहते थे वो करने का मौका नहीं मिला तो वो हार मान के बैठ गए नहीं, वो अपना पोटेंशियल दे रहे हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि वो जो कामयाबी उनको हासिल हो रही है तो वो इसीलिए हो रही होती है कि कहीं ना कहीं उनके लाशूर में ये बात है कि हम इसके ज़रिए अपना पैशन हासिल करेंगे। सही। तो अपनी मोटिवेशन उन्होंने अपना पैशन ही रखा होता है, तो जो पैशन है तो क्या वो उम्मीद कर सकते हैं अकीला की ज़िंदगी के किसी स्टेज में वो अपना पैशन जो है वो उसको किसी ना किसी तरीके से चैनलाइज करेंगे और उस पैशन को ही प्रोफेशन बना सकेंगे? क्योंकि इसमें भी हमें कहीं ना कहीं वेस्ट की मिसालें देनी पड़ती हैं कि हम वेस्ट में देखते हैं कि अगर 65 से 60 साल के दरमियान में भी कोई अगर अपना पैशन डेवलप कर रहा है, पैशन को दोबारा से जो है वो जज करके और उसको चैनलाइज कर रहा है, उसको प्रोफेशन बना रहा है, तो बना सकते हैं। क्या पाकिस्तान में या हमारी सोसाइटी में इस तरह से मौका दिया जाएगा? क्योंकि 60 के बाद तो हम कहते हैं वैसे ही हमारा बोनस टाइम चल रहा है, अब कुछ करके क्या करना, अब तो गया पैशन और गया प्रोफेशन। जी बिल्कुल। मैं जब बात सुन रही थी अपने साथी मेहमान की तो मेरे जहन में फिर एक शेर आ रहा था कि कुछ और बढ़ गए जो अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तलूए सहर से हम। तो बात दरअसल ये है कि आप ठीक कह रही हैं कि पैशन जो है उसको लेके चला जा सकता है। मैं KFC के जिन्होंने स्टार्ट किया उनका ये शख्सियत मेरे जहन में आ रही थी कि उन्होंने 65 बरस की उम्र में अपना काम शुरू किया। फिर हमारे सामने एडिसन की मिसाल है कि कैसे उन्होंने कहा कि जी ये पढ़ नहीं सकते या इनका ये उस तरह से आम बच्चों की तरह इनका एटीट्यूड नहीं है पढ़ाई में। या फिर उसके बाद अबे जैकमा की मिसाल ले लें कि किस तरह से कितनी जगहों 28 टाइम शायद मुझे सही तादाद याद नहीं, उनको रिजेक्ट किया गया मुख्तलिफ शोबों में। लेकिन देखें आखिर वो अब आइकॉन बन गए, वो बिजनेस की दुनिया में आ गए। तो देखें ये जो दौर है ये लिबरलिज्म का दौर है जिसमें इंडिविजुअलिज्म को भी बड़ी अहमियत हासिल है। हमने जिस दौर में जन्म लिया था वो रियलिज्म उसमें हावी रहा है। अब थोड़ा थोड़ा स्लोली ग्रेजुअली जो है वो चेंज आता जा रहा है। और देखें नए तजुर्बात अब जहाँ तक मेरी बात है मैं कहती हूँ कि शायद मेरी मदर को वो अपॉर्चुनिटीज़ ना तो वो अपॉर्चुनिटीज़ थी ना इजाज़त थी कि वो ऐसे आके बात करें। मुझे हैं, मैं तो इस पे बहुत एहसानमंद हूँ। मेरी जो साथी जो मेरी क्लास फेलोज़ हैं अब इस वक्त वो कमाल कर रही हैं और वो ऐसी ऐसी बात कह जाती हैं जो कि अभी भी जो है कि वेस्ट की खातून भी अगर कोई बात करती है तो वो किसी पॉलिसी को या किसी ग्रुप की बैकिंग के साथ चल रही होती है, वो इंडिपेंडेंटली कर रही हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत मुस्बत है हमारे माशरे में। और मैं आपको बताऊं कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये आपको किसी माशरे के बारे में बताते हैं कि वो तरक्की कर रहा है या वो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। एक और तजर्बा, ज़ाती तजर्बा आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो 40s में, 50s में, 60s में या उसके बाद जो है जाके बाहर के कंट्रीज़ में जो हैं वो वहाँ पे सेटल हो गए। सही। अब जब मैं उनके घरों में जाती हूँ ना, हम यहाँ ज़हनी तौर पे शायद यहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एडवांस हो गए, लेकिन वो फैमिलीज़ जो हैं उनकी ट्रेडिशंस, उनकी बातचीत उसी स्टेज पे रुक गई है। ऐसे ही। अब ये जो एक ऐसी बात है जो कि एक शायद आम कोई खातून होती है तो, लेकिन क्योंकि मैं रिसर्चर भी हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये फ़र्क मुझे मिला, मैंने उस पर एक रिसर्च भी कंडक्ट की, तो ये फ़र्क जो है ये मौजूद है। अब वहाँ पे वेस्ट से उन्होंने कम सीखा, यहाँ से हमारे बच्चे जो हैं ये विश करते हैं कि वो यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ें, लेकिन जो यूरोप के अंदर ही लोग रह रहे हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज रह रही हैं, आप ये ज़रा डाटा अगर आप कलेक्ट करें तो आपको शौक लगेगा कि उनके बच्चे उस तरह से उन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पहुँच पाए। सही। अच्छा अकीला, इसको कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को। नाज़रीन हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, अकीला से बात करते हैं। वेलकम
बैक टू सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का दूसरा टॉपिक जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, अपने शौक़ को अपना पेशा बनाएं, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए कितना ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमारा इंटरेस्ट लेवल क्या है, हमारे एप्टीट्यूड क्या है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हम कौन से फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, कौन से प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हैं, और फिर उसमें अपनी एफिशिएंसी को मज़ीद इन्हांस करने के लिए हमें कितनी ज़रूरत है कि हम नए तजुर्बात करें, नई जानिब जाएँ और नए नए आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करें। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करें। ब्रेक पे जाने से पहले अकीला से बात हो रही थी, उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात मुकम्मल करें, कंपैरिजन आप डेवलप करेंगे। जी, मैं ये कह रही हूँ कि देखें, हम यहाँ से विश करते हैं कि हम यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, देखें कुछ कौमों ने तरक्की भी किया, जैसे बहुत सारे और साउथ एशियन कंट्रीज से लोग गए जो कॉलोनीज़ थी और वो वहाँ पे उन्होंने जाके अपने आप को डेवलप किया, यूके में स्पेशली। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं, ये नहीं कि 100% ऐसे हैं, कुछ मिसालें मौजूद भी हैं इक्का दुक्का, लेकिन ये है कि तालीम के शोबे में ख़ास तौर पे वहाँ पे कम लोगों ने उस लेवल की तरक्की की जो कि मेरा ख्याल है जिस तरह के उनको मौके मुयसर थे और वहीं रह के वो कर सकते थे। तो ये एक ऐसी बात है कि ये जो बहुत सारी जो वेस्टर्न डेवलपमेंट की थेरीज़ हैं उसके मुखालफत में भी जाती है और उसको गलत भी साबित करती है। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम लोगों ने क्या करना है, हमने तो उस पर फोकस करना है कि हमारे क्या मसाइल हैं और हमने उनको किस तरह से लेना है। पैशन की बात है तो मैं आपको बताऊं कि टीचिंग जो है वो मुझे शुरू से ही पसंद थे। मुझे अपने टीचर्स बहुत अच्छे लगते थे और मैंने शायद पता नहीं किस वक्त विश किया कि मैं टीचर बनूं, तो खुदा ने मुझे यूनिवर्सिटी की टीचर बना दिया और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जब मेरे सर में दर्द हो रही हो, मेरी तबीयत बेजार हो, लेकिन जब मैं क्लासरूम में जाती हूँ, जब मैं इवन ऑनलाइन लेक्चर लेती हूँ, मेरी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। सही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उसके लिए ये है कि मैं तैयारी बहुत करती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी, उसको मैं कभी मामूली नहीं लेती। ये नहीं मैं कहूँ कि मुझे बस पैशन था, वो प्रोफेशन बन गया। 15-20 साल हो गए इस शोबे में, अब जी मैंने कोई बात नहीं आज लेक्चर नहीं, मैं हमेशा अपडेट करती हूँ अपना लेक्चर। और खुदा ने मुझे ऐसे इदारे में काम करने का मौका भी दिया है जिसके जो हमारे फाउंडर डायरेक्टर थे उन्होंने भी बहुत इनकरेज किया। और मुझे ऐसे उस्ताद भी मिले जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में के इस पैशन को जो है भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करने के लिए उनका बड़ा हाथ है। सही। मुझे अभी एक बात याद आ रही थी, हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे जिन्होंने हमें PhD लेवल पे पढ़ाया है, डॉक्टर सुहेल, आजकल वो अमेरिका में होते हैं, उनका नाम लेना चाहूँगी। कि उन्होंने वो कहते थे पढ़ो, लेकिन जैसे आपके ना कि आपकी जो मालूमात है या आपका जो इल्म है वो इफेक्टिव भी होना चाहिए, प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कहते थे लफ्ज़ों की उल्टी नहीं करनी। अब ये ऐसी बातें एकदम से सुन के घिन आती थी, लेकिन वो ऐसी नक्श हुई कि आपने सिर्फ लफ्ज़ों की उल्टी नहीं करनी, आपने जो बात करनी है उसमें से कुछ आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए। नॉलेज की डेफिनेशन ये है, इंफॉर्मेशन पढ़ी है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप उसको बिखरी हुई इंफॉर्मेशन को डाइजेस्टेबल बना के दूसरों के सामने पेश करें और उस पर अमल करने के काबिल हो, जो कि अपने इस सिस्टम को डेवलप करने में अहम किरदार अदा करें। यहाँ पे जितने भी मसाइल डिस्कस किए गए हैं जो हमारे सोसाइटी से मुतल्लिक है, वहाँ पे हमें अगर हम उनको कंक्लूड करें तो बात आ जाती है कि हमारे निज़ाम में कहीं खामी है, हमारे निज़ाम में कहीं कमी है, हमारा निज़ाम ठीक नहीं चल रहा। तो जो वो घर का निज़ाम हो, चाहे वो सोसाइटी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, इदारों का निज़ाम हो, अगर उसमें सकम है तो इसका मतलब है कि हमें इस्लाह की ज़रूरत है। यकीनन जब इस्लाह की ज़रूरत है, जहाँ इस्लाह की या काम करने की गुंजाइश होती है वहीं रिसर्च आती है, वो गैप आइडेंटिफाई करना होता है आपको। ठीक है, अगर उसमें मैं टेक्निकली यही वो मशर्ती वसाइल और मसाइल हैं कि जिनकी बिना पर एक इंसान अपने एक ख़ास प्रोफेशन को चुन सकता है, उसका इंतखाब कर सकता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि उसकी पर्सनल कैपेसिटी क्या है, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं आया वो उसके पैशन के साथ मीट अप कर रहे हैं या नहीं, उसकी इनसिक्योरिटीज़ को पूरा करेंगे, उसके पेरेंट्स की ख्वाहिशात को जो है वो तकमील तक पहुँचाएँगे या नहीं। बहुत सारी चीज़ें सगीर साहब यकीनन आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे जो कि एक इंसान की इनिशियल स्टेज से ही उसके साथ चलती हैं। वालिदैन की ख्वाहिशात हों, उनकी एक्सपेक्टेशंस हों, उनकी इनसिक्योरिटीज़ हो, वो फ्यूचर में यकीनन अपनी औलाद को बहुत कामयाब देखना चाहते हैं। शायद इसीलिए वो कुछ फ़ैसले भी इम्पोज कर देते हैं
یہ فیصلے جو امپوز کیے جاتے ہیں ایک انسان کے اوپر، ایک بچے کے اوپر، یقیناً وہ اس کی سوچ کو سنپ کر دیتے ہیں، اس کے پیشن کو سنپ کر دیتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کا انٹرسٹ لیول کیا ہے، وہ سب ایک سائڈ پہ ہو گئے. جو والدین کی خواہشات ہیں یا ان کے فیصلے ہیں ہم تو ان کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ نہیں ہے درست. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایپٹیٹیوڈ کے علاوہ جو ہے آئی کیو بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ان دونوں چیزوں سے بڑھ کے ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے. اگر بچے کی ٹینڈنسی نہیں ہے، اس کے اندر ایک رجحانیت ہوتی ہے. صحیح. اگر وہ رجحانیت ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو وہ ایکسل کر ہی نہیں سکتے. اس کی میں اگزامپل یوں کوٹ کرتا ہوں کہ فرض کریں آپ نے بچے کو کہا کہ ٹی فار ٹری، اور وہ کہتا ہے ٹی فار ٹری، اور آگے آپ سے کویشچن نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ لو ٹینڈنسی یا زیرو ٹینڈنسی. وہ اس کے اندر سیکھنے کا وہ نہیں ہے، اس کے اندر وہ جو ایک جو ہوتا ہے رجحان نہیں ہے اس کے اندر. لہٰذا اس ٹینڈنسی کو دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے اس کو کہا ڈی فار ڈاگ، اور وہ نہیں یہ نہیں کہے کہ یہ کاٹتا بھی ہے، یہ بھونکتا بھی ہے، اور یہ مجھے چاہیے بھی، اور تو سم تھنگ لائک دس، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ بچہ جو ہے. لہٰذا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کا آئی کیو ہے، کیا اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے، کیا اس میں ٹینڈنسی ہے، اور دین ضرورت کیا ہے. کیا آپ کے ملک کو ضرورت بھی ہے؟ فار ایگزامپل کچھ ہوتے ہیں شوق ہوتے ہیں. اب مجھے فرض کریں فوٹوگرافر بننے کا شوق ہے، اب سارے فوٹوگرافر بن جائیں اگر ملک کے اندر، تو پھر باقی شعبوں میں کون جائے گا؟ لہٰذا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہاں پہ ہر دوسرا بندہ ایم بی اے کر رہا. بالکل ایسے ہی. اچھا وہ اتنے زیادہ ایم بی اے ہو گئے، اتنے زیادہ ایم بی اے ہو گئے کہ پھر سمجھ نہ آئے کہ اب اتنے زیادہ ایم بی اے کو کھپائیں کہاں پہ، کیونکہ ہر کوئی ایم بی اے کر رہا تھا. اس سے پہلے بینکنگ سیکٹر پاکستان میں نہیں تھا. آ جا کے ایک سرکاری بینک ہوا کرتا تھا، ایک آدھ پرائیویٹ بینک تھا. بینکس پرائیویٹ زیادہ آنے شروع ہوئے تو ان کو جو ہے ایم بی ایز کی ضرورت پڑی، ان کو بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کی ضرورت پڑی، ان کو فائنانس کے لوگوں کی ضرورت پڑی، ان کو مارکیٹنگ کی اور سیلز کے لوگوں کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے کہا یار یہ سارے لوگ چاہیے. اب اس کے لیے جو ہے وہ ایم بی اے جو لوگ تھے جنہوں نے مختلف اس کے وہ کیے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے لینا شروع کر دیا. انہوں نے لوگوں کو لگا کہ پتہ نہیں اب بینک ہی بینک بننے ہیں، اور ہم نے جو ہے شاید وہ ہر بندہ جو ہے وہ ایم بی اے کر رہا ہے. اب یہ کس کا کام تھا کہ انہوں نے بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ کتنے ایم بی ایز چاہیے، بینکس کتنے ہوں گے، باقی سیکٹر کون کون سا ہے، کہاں کہاں ان کی ضرورت ہے، اور کتنے لوگوں کو ایڈمیشن دینا ہے، کتنی یونیورسٹیز کو کہنا ہے کہ آپ نے ایم بی اے کی کلاسز جو ہے وہ اسٹارٹ کریں. پھر آپ دیکھیے کہ ایک وقت آیا کہ ہر کوئی جو ہے وہ کمپیوٹر کر رہا ہے. کمپیوٹر چونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ پاکستان میں تھوڑا بڑھا تو ہر کوئی جو ہے وہ ایم ایس بی ایس جو ہے وہ کمپیوٹر ہو گیا. اتنے زیادہ کمپیوٹر کے وہ آ گئے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اب سمجھنا ہے ان کو کھپائیں کہاں پہ. پھر آپ دیکھیں کہ جب چینلز آئے تو ہر کوئی میتھس کام کرنے لگ گیا. اتنے زیادہ میتھس کامرز آ گئے. اب ان کو مطلب ہے کہ چینلز آہستہ آہستہ ان کے چینلز کے حالات جو ہے وہ آپ کے سامنے، روپیہ ایک تھا، کھانے والے زیادہ آ گئے. پہلے سرکاری ٹی وی ہوتا تھا، پھر پرائیویٹ سیکٹر میں چینلز آ گئے. تو وہ اتنے زیادہ میس کام کے لوگوں کو کہاں کھپائیں، پھر چینلز بند ہونا شروع ہو گئے، پھر اور ایشوز آ گئے. الٹیمیٹلی میس کام کے لوگ جو ہیں اب وہ بیچارے جو ہے وہ ایم بی اے بھی بے روزگار ہوئے، اس کے بعد کمپیوٹر سائنسز کے لوگ بے روزگار ہوئے، اس کے بعد جو ہے وہ میس کام کے لوگ بے روزگار ہوئے. اینڈ دیر آر سو مینی ادر فیلڈس. تو آپ نے دیکھنا یہ ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس نے بیٹھ کے جو ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کی ہوتی ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے طے کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ریکوائرمنٹ کتنی ہے، ضرورت کتنی ہے، اور پھر اس کے حساب سے ہم لوگوں کے اندر شوق جو ہے وہ اس کا ڈیولپ کریں. آپ نے لوگوں میں شوق تو ڈال دیا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی ضرورتیں اتنی ہی تھیں. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اس کی جو ہے وہ سپلائی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ اتنی تھی بلکہ ڈیمانڈ کم ہوتی چلی گئی. لہٰذا سپلائی جب زیادہ بڑھی تو وہ لوگ جو ہے اب وہ بیچارے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جائیں، کس طرف جائیں. لہٰذا یہ جو طلب اور رسد کا ایک توازن ہے جو کہ ہمارے ہاں اکثر ہی جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. دین بیٹھ کے اوپر جو اسٹریٹجی بنانے والے لوگ ہیں، جو حکمت عملی بنانے والے لوگ ہیں، جو اوپر جنہوں نے بیٹھ کے جو اوپینین میکرز بھی ہیں اور جو ڈیسیژن میکنگ میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے تھنک ٹینکس بنائیں، وہ تھنک ٹینکس کو بلائیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو پوچھیں کہ بھائی ہمیں کس چیز میں کتنی. اچھا صغیر صاحب، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں معذرت کے ساتھ. اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ سارے اسٹریٹجی میکرز جو ہیں وہ ان تمام تر پالیسیز کو ڈیولپ کر لیں کہ کہاں پہ کتنے کھپت ہے، کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے،
تو بھی ہم کیا ایک لے مین کی سوچ کو چینج کر سکیں گے؟ وہ تو اپنے شوق کو دیکھ رہا ہے، مجھے یہ شوق ہے میرا بچہ MBA کر کے بینک میں چلا جائے، میں بچے کو دیکھوں کہ وہ روز سوٹ بوٹ پہن کے ٹائی شائی لگا کے جا رہا ہے تاکہ لوگ واہ واہ کریں کہ واہ اس کا بچہ تو بہت اچھا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جو ایک عام آدمی کی سوچ ہے، کیا اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پوری دنیا میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے، کریئر کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے اور پیرنٹ کی بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ان کو بلایا جاتا ہے صحیح، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کنسلٹ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ جناب یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ ضرورت ہے، اب اگر آپ اس طرف بچے کو ڈالیں گے تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا آپ کے بچے کا رجحان بھی یہ والا ہے۔ صحیح، آپ چاہتے تو ہیں کہ وہ جو ہے وہ بن جائے ڈاکٹر، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، وہ ایک اچھا وکیل بن سکتا ہے، یا آپ چاہتے تو ہیں کہ آپ کا بچہ انجینئر بن جائے لیکن وہ انجینئر نہیں بن سکتا، وہ ایک اچھا کیمرہ مین بن سکتا ہے، وہ ایک اچھا پروڈیوسر بن سکتا ہے، وہ ایک اچھا اینکر بن سکتا ہے، یا وہ ایک اچھا جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی اور فیلڈ میں جس میں وہ جانا چاہتا ہے۔ تو یہ اس کے ان لوگوں کا بیٹھ کے کام ہے جن کے پاس وہ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو جن کے پاس جاتے ہیں نا ان کو بھی کخ پتہ نہیں ہے نا، آگے سے مصیبت یہ ہے، وہ تو اپنے پیسوں کے چکر میں، جہاں پہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے، پرائیویٹ کالجز بنے ہوئے، سوائے پیسے کے ان کو کوئی چیز نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں باہر میں جائے جو مرضی، ان کا فیس دے سانو فیس چاہیے، بچہ تھوڑا آئے نہ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ جو ہے وہ پھر جس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، جس قسم کے لوگ ہیں، جس قسم کا رجحان ہے، اس کے نتیجے میں جو سٹف پروڈیوس ہو رہا ہے وہ بہت پروڈکٹیو نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ٹھیک ہے ہمیں اقبال کے اوپر جو ہے اقبالیات ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن اگر سارے اقبالیات پڑھنے لگ جائیں گے تو پھر پیچھے باقی آپ کی سائنس سبجیکٹ کا کیا بنے گا؟ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے وہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، وہ تو مطلب جینیٹیکل میٹیریل کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کو GMOs کے اوپر کام کر رہے ہیں، موڈیفائنگ انجینئرنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے موڈیفیکیشن کر دو کہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے لوگ پروڈیوس کر لو، ان کے دماغوں کے اندر تبدیلیاں لے آؤ، یہ کر لو یہ کر لو۔ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، ہم ابھی تک وہی اسی میں گھسے ہوئے ہیں، ہم ڈاکٹر انجینئر کی قید سے باہر ہی نہیں نکلتے، اس میں سے نہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے سبجیکٹ ہیں جو پروڈکٹیو نہیں ہیں، مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور پنجابی کے اندر ماسٹرز کریں، آپ ضرور وہ کریں، ہونے چاہیے کچھ ایسے لوگ بھی جو اپنی لینگویج کو، لنگوسٹکس کو جو ہے وہ اس کو الائیو رکھتے ہیں، لیکن اگر سارے پنجابی میں وہ کرنے لگ جائیں گے، ساری لوکل لینگویجز کے اندر جو ہے وہ ماسٹرز اور PhD کرنے لگیں گے، تو پھر مجھے بتائیے کہ اس کا یوز کیا ہے، کیا کون سی تبدیلی لے آئیں گے؟ ہم اس حاصل کی طرف نہیں جانتے کہ اس کے نتیجہ کیا ہوگا، کیا ہمارے لیے یا ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے ہم کردار ادا کریں، ہم تو اپنے شوق کو دیکھ رہے ہیں، بس ہمارا یہ دل چاہا ہم نے یہ کر لیا، اس کو مزید بھی ہم جو ہے وہ شوق کے علاوہ بھی نا آسان بھی ہے، ہمیں آسان بھی لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے اردو میں MA کرنا زیادہ آسان ہے، اس میں PhD کرنا زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو فزکس میں PhD، کیونکہ ہم نے تو دوسروں کو یہ بتانا ہے ہم نے PhD کی ہوئی ہے، ہم نے MA کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں جو ہماری ترقی کے لیے یا ہمارے لیے بہتر ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، جس کو دیکھ کے دوسرا ہمیں سراہے گا، ہمیں اپریشیٹ کرے گا، ہمیں انکریج کرے گا، ہمیں تو وہ کرنا ہے۔ ہاشم ایسے بہت سارے فیصلے ہم اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں دوسروں کو دکھانا ہے، ہمیں دوسروں کی طرف جو چیز فیسینیٹ کری ہے ہم نے اس کو ہی اڈاپٹ کرنا ہے۔ میرے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں پبلک ڈیلنگ کر سکوں، لیکن مجھے جو ہے وہ HR ڈپارٹمنٹ کا حصہ بننا ہے کیونکہ میرا فلاں کزن جو ہے وہ اسی ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے ایک سیکیور اور ایک کامیاب زندگی گزارا ہے۔ یہ جو ہماری چال چلن ہے، یہ جو ہماری ریٹ ریس میں دوڑنے کی ایک سوچ ہے، اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی کمپیریزن کی بات کی، اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں بات ہوتی ہے اسکوپ کی، بلکہ آل اوور دا ورلڈ بات ہوتی ہے کہ فلاں شعبے کا زیادہ اسکوپ ہے، آپ اس میں جائیے، اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ اسکوپ انسان کا ہوتا ہے، اسکوپ کسی بھی فیلڈ کا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس فیلڈ کو کی ویلیو ایڈ کرتا ہے اور وہ پھر کامیاب ہوتا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ ہم کیسے اس کو اس چیز سے باہر نکل سکتے ہیں، تو پھر بات آتی ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں اور صاحب کرسی حضرات جو ہیں جن کے پاس اتھارٹیز ہیں، یہ ان کا کام بنتا ہے کہ وہ جس طرح یونیورسٹیز کی بات کی سر نے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ نے اتنی سیٹس رکھنی ہیں اس فیلڈ کے لیے کیونکہ آگے مارکیٹ میں یا آگے فیلڈز میں پوزیشنز نہیں ہیں، لیکن پھر ہر ان کی انفرادی اس کی بات آ جاتی ہے کہ اگر وہ آفر نہیں کریں گے تو وہ کمائیں گے کہاں سے، اپنا ایک لالچ آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک چین چلتی جا رہی ہے، اس سوچ کو ہمیں انیشیل سٹیجز سے بدلنا پڑے گا اور یہ سوچ کے بدلنا پڑے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا صلہ شاید ہم اپنی زندگیوں میں نہ دیکھیں لیکن ہمارے بعد آنے والی نسلیں اس کا دیکھیں گی۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا یہ بس اپنے لیے کر رہے ہیں،
ہمیں اس کا جلدی فروٹ دیکھنا ہے. صحیح. آلدو کہ ایسا نہیں ہے. آج اگر ہم کچھ مشکلات جھیل رہے ہیں تو وہ ہم سے پریویس لوگوں کی کچھ غلطیاں ہوں گی, یا اگر آج ہم کچھ ثمر حاصل کر رہے ہیں تو وہ ہمارے آباء و اجداد کے لگائے ہوئے درخت ہیں. صحیح. جن سے ہم فروٹ حاصل کر رہے ہیں, اور آج ہم اتنی ایک ریلیکس لائف جی رہے ہیں. تو کانسیپٹ اپنے بدلنے ہوں گے, جو کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمیں انجیکٹ کی جا رہی ہے یہ چیز, تاکہ ہم اپنے جس طرح انسان کو ڈیزائن کیا گیا اس چیز سے ہم بالکل یہ کانسیپٹ کیسے بدلے جا سکتے ہیں, آپ ہی کی بات کو آگے لے کر چلیں گے. کچھ سولوشنز اور سجیشنز پر مبنی ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اپنے شوق کو اپنا پیشہ بنائیں, اپنے معاشرتی اور اپنے سماجی مسائل کو دیکھتے ہوئے اور اپنے وسائل کے تناظر میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا پیشن کیا ہے, اس پیشن کو ہم کس طرح سے ٹریگر آؤٹ کر سکتے ہیں, کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ہمارے انٹرسٹ لیول کیا ہے, ہم کس جو ہے وہ پروفیشن کا حصہ بن سکتے ہیں, کس فیلڈ کو آپٹ کر سکتے ہیں. یہ تمام تر فیصلے ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں, اور سب سے پہلے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے شوق کو جانیں کہ ہمارا شوق کیا ہے. یہ جاننا کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے. کچھ سولوشنز اور سجیشنز پر بات کر لیتے ہیں. عقیلہ آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی. ہم کیسے یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ہمارا شوق کیا ہے ہمارا پیشن, جسے ہم اپنے پروفیشن میں جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے اس پروگرام کی شروع سے ہی بات کی کہ سب سے پہلے تو منصوبہ بندی بہت ضروری ہے ہر لیول پہ, چاہے وہ گھر ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, چاہے کوئی بہت حکومت کی سطح پہ ہے. اس میں منصوبہ سازی جو ہے بہت ضروری ہے. منصوبہ سازی کے بعد فیصلہ سازی, فیصلہ سازی کے بعد ان فیصلوں کا اطلاق کہ فیصلوں پہ عمل درآمد, اور بات جہاں ختم نہیں ہو جاتی, پھر ان کا جائزہ لینا, بالکل ان کو ایویلیویٹ کرنا, ان کو دیکھنا کہ کیا جو ہم نے سسٹم کے اندر یہ چیزیں امپلیمنٹ کی ہیں کیا ان کے نتائج کیا رہے ہیں, اور پھر ان کو ریوائز کرنا, ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو اس کو بار بار ریفائن کرنا. یہ تو ہو گیا اوور آل. انفرادی سطح پہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, ایک جو بچہ ہوتا ہے نا, جب بار بار ایک چیز کو دیکھتا ہے تو وہ چیزیں جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں, وہ اس کے ذہن میں امیج بناتے جاتے ہیں. اور ماہرین نفسیات اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ پرتیں بنتی جاتی ہیں ہمارے ذہن کے اندر, ایک میموری پیٹرن بنتا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ جو پیٹرنز بنتے ہیں نا, وہ آپ کے پرسیپشنز ڈیولپ کرتے ہیں. جو امیج ہے جب وہ ایڈوانس لیول پہ جاتا ہے تو وہ کانسیپٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. کانسیپٹس جو ہیں وہ جب آپ ان کو زیادہ ریفائن کرتے ہیں تو وہ آپ کے پرسیپشنز بن جاتے ہیں. پرسیپشنز جو ہیں وہ آپ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پرسیپشنز آپ کی چاہے پروفیشنل لائف ہے چاہے آپ کی پرسنل لائف ہے, اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پالیسی میکنگ کے اندر ہوتے ہیں, ان کی پرسیپشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. ایک بندہ کی پوسٹ پہ بیٹھا ہے, جو اس کی پرسیپشنز ہوں گی وہ اس کی پالیسی پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک سائیکل ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. انفرادی سطح پہ ہم کیسے ریفائن کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم صحیح سمت میں ہیں یا غلط سمت میں ہیں. تو دیکھیں, اب جب آپ ایک بلڈنگ بنانے لگتے ہیں تو اس میں جو آپ جس طرح کا میٹیریل لگاتے ہیں اسی طرح کی وہ بلڈنگ بنتی ہے. اگر آپ اچھا میٹیریل لگائیں گے تو اچھی بلڈنگ بنے گی. بالکل اسی طرح سے ذہن کی بھی بات ہے, انسانی ذہن کی بھی بات ہے. اگر آپ کے خیالات ریفائنڈ ہیں, اور ریفائنڈ کس طرح سے ہوتے ہیں, کتاب سے تعلق جوڑنے سے, یقیناً ایسے ہی, ٹھیک ہے, کتابوں سے آپ سیکھتے ہیں, اچھے لوگوں کے بیچ میں آپ سیکھتے ہیں بیٹھ کے, صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو یہ دو ایسے سورسز ہیں. اس کے بعد انسٹیٹیوشن آتا ہے جو اس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. لیکن یہ دو میجر سورسز ہیں جو زندگی کی کسی بھی سٹیج پہ آپ کے خیالات کو ریفائن کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو اگر آپ کے خیالات جو ہیں, اگر وہ میٹیریل اچھا ہے تو یقیناً پروڈکٹ بھی اچھا بن کے نکلے گا. وہ آپ کو ایک خاص ڈائریکشن دیتے ہیں. جی, وہ خاص ڈائریکشن آپ کو مل جاتی ہے, اور جب آپ کو ایک خاص ڈائریکشن مل جاتی ہے پھر آپ کمال کرتے ہیں. دیکھیں, جب ایک مٹی سے کام کرنے والا انسان جو ہے, جب وہ گھڑے تو بہت سارے بنا دیتا ہے, لیکن ماسٹر پیس کب بنتا ہے,
جب وہ اس کے اندر اپنی مہارت ساری کی ساری لگا دیتے بالکل ہیں، ایسے ہی۔ جب یہ ساری تو وہ پھر وہ لوگ ڈرائنگ روم میں لا کے سجاتے ہیں، ویسے گھڑے میں پانی پیتے ہیں اور ویسی ٹھنڈی اور کہیں ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن وہی گھڑے میں نے ڈرائنگ رومز میں سجے ہوئے دیکھے ہیں جن پہ بڑا نقش و نگار، بڑے زبردست کام ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ نے کتنا ریفائن کیا چیزوں کو، اور خیالات کو ریفائن کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ مطالعہ ہے، بالکل اسٹڈی ہے، بالکل، اور دوسرا تجربات ان لوگوں کے جنہوں نے زندگی میں کچھ حاصل کیا ہے، جو زندگی میں کامیاب لوگ ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، صحبت اچھی بھی ہوتی ہے، صحبت بری بھی ہوتی ہے، آپ نے اچھی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ بالکل، تو اگر بچے اچھی صحبت میں بیٹھیں گے، اگر نوجوان اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ اچھی باتیں سیکھیں گے۔ یقیناً، اگر 4 لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو 5ویں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی چاروں نہ چار اٹھ کے جانا پڑے بالکل گا، ایسے ہی۔ لیکن اگر وہ کسی اور غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ انوالو ہو جاتے ہیں۔ بالکل مثال involve کے بھی طور ہوگے پہ اس کا اثر بھی بڑی ہوگا۔ تحقیقات ہیں کہ بالکل یہ جو اسموکنگ کیوں شروع کرتے ہیں بچے، پیئر پریشر صحبت پہ، سے، بالکل ایسے ہاں وہ پیئر پریشر پہ، وہ بڑے ہو گئے ہو جی جوان، مطلب اس طرح کی چیزیں جس کو ہلا شیری کہتے ہیں وہ دیتا ہے، پیئر پریشر دیتا ہے۔ ایسے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرح سے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور ان کو سمجھنا، ان پیٹرنز کو، معاشرے کے ان پیٹرنز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ صغیر صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے افراد ہیں، بلکہ اوور آل اگر دنیا میں دیکھا جائے تو بہت سارے یقیناً ایسے افراد ہیں جو کہ بائی چانس کسی پروفیشن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ کیا کریں اس پروفیشن میں ترقی حاصل کرنے کے لیے، اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ترقی کرنے کے لیے، اور اس سے پھر انصاف کرنے کے لیے بھی؟ دیکھیں ایسا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے جو سوشل سرکمسٹانسز ہیں یا کچھ ایسے حادثات زندگی میں رونما ہوتے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ نہیں پہنچنا چاہ رہے ہوتے، لیکن اب جب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں تو پھر 2 چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ آپ کوئٹ کر جائیں، یا پھر یہ کہ الٹیمیٹلی آپ کو اس کو جو ہے وہ اپنانا پڑتا ہے۔ صحیح، کوئٹ کرنے کی اگر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، چونکہ اگر آپ پہنچے ہیں وہاں پہ، لامال آپ کے پاس پہلے ہی آپشن نہیں تھی، ایک ہی آپشن تھی، آپ وہاں پہ آ گئے ہیں، تو پھر یہ کہ اب آپ اس کو انسٹیڈ آف کے لیے آپ اس کو اپنے اوپر بار محسوس کریں، یا آپ یہ سمجھیں کہ یہ اب میرے لیے مصیبت بن گئی ہے، آپ اس کو اپنا پیشن بنائیں، صحیح، آپ اس کے اندر اپنا شوق جو ہے وہ ڈیولپ کریں، آپ اس چیز کو جو ہے وہ اپنا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مزہ آنے لگے گا، یقیناً جب آپ کو مزہ آنے لگتا ہے، مطلب کہ آپ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ناراض ہی رہتے ہیں، غصہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، یار دیکھو یار کیا کر دیا یار، کیا میں تو آنا نہیں زندگی چاہ ہے، رہا، کیسے کیا زندگی ہے یار، صبح صبح آتے ہیں یار، پتہ نہیں کس کس کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، بھی چھوڑ دیں پھر آپ، لیکن ہم نہیں چھوڑ سکتے نا، ہمیں مجبوری ہے، تو جب ہمارے پاس مجبوری ہے ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر ہم یہ کہیں کہ یار ٹھیک ہے، مجھے نک چڑھا باس کا وہ بھی مجھے برداشت کرنا ہے، رویہ بھی برداشت کرنا ہے، مجھے یہ جو کام جو مجھے نہیں پسند یہ بھی مرل جو ہے مجھے، تو آپ نے اس کے اندر جو ہے اپنا شوق جو ہے اس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے اس کو اپنا اس کے پیشن کا حصہ بنانا ہے، اور آپ نے کہنا ہے کہ اب مجھے یہی کرنا ہے، صحیح، تو اور اس کو سیکھیں۔ آپ اس کو جب زیادہ سیکھنے لگتے ہیں، آپ جب زیادہ کرنے لگتے ہیں، تو پھر گریجولی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ لطف آنے لگتا ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں، اب وہ نوکری جو ہے وہ آپ کے اوپر مصیبت نہیں بنتی، بلکہ وہ کام نہیں رہتا ہے، کام آپ کا جو ہے نا وہ اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی کمال ہو گیا بس۔ بالکل ایسے ہی، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شوق دنیا میں جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، زندگی میں ایک شوق جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے تو آپ کا پیشن بھی چینج ہو سکتا ہے، اور اگر وہ پیشن آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے تاکہ اس میں بھی آپ گروم کر سکیں، اس میں بھی پروگریس کر سکیں، اس میں بھی آپ نئے تجربات حاصل کر کے ترقی کر سکیں۔ ہاشم، ساری ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمیں لائف میں تسلیم کرنا سیکھنا چاہیے، کہ ہم تسلیم کریں کہ ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اگلا صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور ایک چیز کہ ہم کمپیریزن نہ کریں، ہم کمپیریزن کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم بس محنت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور صلہ اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ بے شک ایسے یہ بہت خوبصورت پیغام، خوبصورت سجیشن۔ صغیر صاحب، آپ سے بھی میری یہی گزارش کہ ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ رائیولریز جو ہے وہ بڑی ضروری ہیں، رائیولریز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں، کمپیریزن جو ہے وہ آپ کو آپ کے اندر ایک ہمت لے کے آتے ہیں، اور آپ کے پاس آگے آپ کو راستے نظر آتے ہیں۔ سوچئے کہ اگر کمپٹیشن ہی نہیں ہے، اگر کوئی رائیولریز ہی نہیں ہے، تو بالکل ایک ڈیڈ لائف ہے، آپ بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے، آ رہے ہیں، جو گزر رہے گزر رہے۔
سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان اس مقام پہ ہے تو ہماری ایک رائیولری تھی. ٹھیک ہے ہم اتنی بڑی پاور نہیں ہیں, ہم اتنی بڑی آبادی نہیں ہے, ہم اتنی بڑا ایک اکانومی نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہمارا ایک دشمن ہے جس کے ساتھ ہمارا ایک پنگا رہتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا, اس کے نتیجے میں ہم نے میزل بھی بنا لیے, اس کے نتیجے میں ہم نے بہت ساری اور چیزیں, ہماری بہت ساری کیپیسٹی جو ہے وہ انکریز ہو گئی. تو آج ہم دنیا کا لوہا بن گئے, آج ہمیں تصدیق کرنا آسان نہیں رہا. سو رائیولری ضروری ہے, اور اگر کمپیریزن ہی نہ ہوتا ہمارے پاس کہ جی وہ انڈیا ہے جی وہ یہ کر رہا ہے تو آپ بھی, ان کا ڈیفنس بجٹ بڑھ گیا آپ بھی بڑھائیں, تو اگر وہ نہ ہوتا تو پھر آج کیا ہوتا, آج ہم بالکل بہت پیچھے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کسی لیول پہ ہونی چاہیے اور اس کا ہونا ضروری ہے. یقیناً یہ بہت ضروری ہے. قیلا آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں زندگی میں جو اونچ نیچ ہے وہ لگی رہتی ہے. کسی کو بہت اچھے مواقع ملتے ہیں, کسی کو اچھے مواقع نہیں ملتے. تو نوجوان نسل کے لیے اور وہ لوگ جن کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں ان کے لیے کہ دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ہوں یا بہت بڑے بڑے عہدے ہوں, اس کے علاوہ بھی تو کچھ چیزیں ہیں جو زندگی میں اپریشیٹ کی جاتی ہیں, جیسے کہ ایمانداری ہے, آنیسٹی ہے, آپ کا اچھا اخلاق ہے, آپ کا اچھا کردار ہے, آپ کی انسان دوستی ہے, آپ کا بھائی چارہ ہے, آپ ایک دوسرے کے لیے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. یہ بھی تو چیزیں ہیں جو شاید بظاہر نظر نہیں آتی, جس پہ شاید بظاہر کوئی ڈگری, کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی آپ کو ڈپلومہ نہیں ملتا, لیکن اگر ہم ان کو زندگی سے ایک لمحے کے لیے ہٹا دیں, مائنس کر دیں, تو آپ دیکھیں کہ پیچھے بچتا کیا ہے. تو ہمیں ان صلاحیتوں کو بھی پروان چڑھانے کی ضرورت ہے اور اس پہ فخر بھی کرنا چاہیے. اور میں ایسے تمام بچوں کو جن کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں تاکہ جو ہے وہ بھی زندگی میں سر اٹھا کے چل سکیں. بہت خوب, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے ہمارے ملک میں جہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہوتے جا رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ موجوں کی گود میں کبھی ساحل کی گود میں, موجوں کی گود میں کبھی ساحل کی گود میں, یہ زندگی ازل سے انہی منزلوں میں ہے. کیا بات ہے, خوبصورت پیغام. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.